बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है अर्शिया राजपूत का यार मन। कज़न बेस्ड बहुत ही खूबसूरत नावल है। बहुत प्यारा लिखा हुआ है अर्शिया राजपूत ने ये नावल। मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने कहा आपको भी ये पढ़ के सुनाऊँ और आप भी सुनिए और पढ़िए और मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। बहुत प्यारा, बहुत मज़े का नावल है। तो बहुत मतलब डिफरेंट थीम्स हैं इसमें, उन पे ये नावल लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया था हिना डाइजेस्ट में। अब मुझे वो मंथ और ईयर मुझे मेरे ख्याल है याद नहीं। अच्छा जी, ये आया था जनवरी 2017 के हिना के शुमारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार मन बाय अर्शिया राजपूत। तुम ये उसे अच्छी तरह समझा दो खदीजा कि जैसा वो चाह रही है वैसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। जितना उसने पढ़ना था उतना पढ़ लिया, और अगर मज़ीद ख्वाहिश रखती है तो घर बैठकर ये शौक़ पूरा करे। वो अपने बारोब और पुरजलाल अंदाज में उन्हें मुत्तला कर रहे थे, जो बेड पर बैठी बेबसी की ज़िंदा तस्वीर मालूम हो रही थी। देखिए, पढ़ाई का शौक़ रखना कोई गलत बात तो नहीं है ना, और वह ख़वातीन कॉलेज में दाखिला लेगी तो वहाँ सिर्फ लड़कियां ही होंगी आप। उन्होंने पस्त आवाज़ में एक आखिरी कोशिश करने की हिम्मत की थी, मगर वो उनकी बात दरमियान में काट गए थे। बहुत खूब, सिर्फ लड़कियां खदीजा बेगम, ये लड़कियां ही लड़कियों को ख़राब करती हैं। पता नहीं किस किस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ होता है और किस किस माहौल की ना जाने ये परवरदा होती हैं। मुझे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर उससे नौकरी नहीं करवानी। बस घरदारी सीखे और नमाज रोज़ा करे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम बेजा वकालत करके उसे मज़ीद शय ना दो। वो उन्हें कड़ी निगाहों से घूरते नमाज के लिए मस्जिद चले गए। वो बेबस सी बैठी रह गई। अभी तो अभी तो उन्हें उसका सामना करना था, और वो पता नहीं कितना वावेला करती, मगर जिसका सामना उन्होंने करना था वो खुद को उनके सामने के लिए तैयार कर चुकी थी। उनके कमरे और किचन के दरमियान फासला हरगिज़ भी इतना ज़्यादा नहीं था कि उनकी आवाज़ उस तक ना पहुंच सकती, और ना ही वो कमरा साउंड प्रूफ था कि उनकी इस पुरजलाल आवाज़ को अपने अंदर दबा लेता। आंखों में आंसू महज एक पल को जगह बना पाए थे, मगर उसके बाद उसकी आंखें सहरा की मानिंद बिल्कुल खुश्क थीं। बर्तन धोकर वो खामोशी के साथ अपने कमरे में आ गई थी। ये पहली दफ़ा तो हरगिज़ भी नहीं था, फिर क्यों कर वो मातम करती? जब किस्मत ही ख़राब थी तो वो क्या बार बार मातम करके उसे बदल सकती थी? उसने तल्खी से सोचा, नखुआ से सर झटक कर रह गई। इशाल, मेरी बात सुनना। वो अभी पुप्पो के पोर्शन से वापस आई थी। उनकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे की तरफ बढ़ती वो रुकी थी और फिर उनके कमरे में दाखिल हो गई थी। वो नमाज पढ़ चुकी थी, मगर दुपट्टा उसी अंदाज में बांधे बेड पर मगमूम सी बैठी थी। जी अम्मी, कोई काम था? वो उनके पास ही टिक गई। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की थी, मगर तुम जानती तो हो कि वो ऐसी इजाज़त कभी भी नहीं दे सकते। मैंने उसे नहीं बताया अभी तक। उनका जवाब मुझ में अब इतनी सख्त नहीं कि उसके आंसू भी देखूं और उसे झूठी तसल्लियां भी दूं। तुम उसे अपने तरीके से संभाल लो। उनकी आवाज़ में आंसुओं की नमी घुली थी। वो महज सर हिलाकर वहां से उठकर अपने और उसके मुश्तरका कमरे में आई थी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। अलमारी में न जाने वो क्या ढूंढ रही थी। जुनाइश, वो हमेशा उसे इसी नाम से पुकारती थी। वो बगैर मतवज्जा हुए अपना काम करती रही। वो बुने वो सख्त मुश्किल में थी। वो जुनाइशा से बड़ी थी, मगर उसके गुस्से से वो बहुत डरती थी। वह लम्हों में जलाल में आती थी। मैं जानती हूँ तुम हल्का ना हो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो सपाट अंदाज में बोली। अब उसने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ा। वह हद दर्जा हैरान हुई। उसकी आंखों में कहीं भी आंसू नहीं थे, हाँ, मगर चेहरे पर कदरे तनाव था। देखो जुनाइश, वो हमारे अब्बू हैं। वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। शायद ये तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। उससे नज़र चुराती वो उसका दिल बाप की तरफ से साफ कर रही थी। एक तल्ख सी मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। बहुत खूब। और जो लाखों लड़कियां कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, क्या उनके बाप नहीं हैं, या उनका कोई ख़ानदान नहीं है, या फिर उनके सरों पर कोई उनकी फ़िक्र करने वाला मौजूद नहीं है? तुम मुझे ये झूठी फ़िक्रें और परेशानियां ना बताओ। मैं ना तो बच्ची हूँ और ना समझ। उसकी आवाज़ में तल्खी ही तल्खी घुली थी। ईशाल हैरत से उसे देखकर रह गई, जो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो उसी हैरानगी के अंदाज में
बेड पर बैठ गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था जुनायशा के इतने स्मार्ट रद्द-ए-अमल पर। 1 साल पहले का मंज़र उसकी नज़रों में घूम गया था जब जुनायशा खदीजा के साथ बाज़ार गई थी और वापसी पर अपने कमरे में बंद होकर वो ऐसे धुआंधार रोई थी कि इशारा और खदीजा के हाथ पैर फूल गए थे। हुआ बस इतना था कि जुनायशा फ्रॉक के नीचे जीन्स लेना चाहती थी, मगर खदीजा ने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि तुम्हारे अब्बू इस लिबास को लड़कियों के लिए पसंद नहीं करते। वहाँ से तो वो खामोशी से घर वापस आ गई थी, मगर वापस आकर जो उसने रद्द-ए-अमल दिखाया था वो उन दोनों को परेशान करने के लिए काफ़ी था। जुनाइश, क्या हुआ मेरी जान? सिर्फ जीन्स ही तो थी, फ्रॉक के नीचे तो पजामा ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी जो ज़ारो कतार रो रही थी। बात जीन्स की नहीं है इशाल, बात उन पाबंदियों की है जो हम पर लगाई जाती हैं। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात होती हैं। हम भी तो जिंदों में ही शुमार होते हैं। कितनी ख्वाहिशात को मैं अपने दिल में ही दफना देती हूँ कि अब्बू को ये अच्छा नहीं लगेगा, अब्बू को वो अच्छा नहीं लगेगा। मगर कब तक इशाल? अब्बू भी तो हमारे बारे में कुछ सोचे। जीन्स में सिर्फ घर में ही पहनती ना, घर से बाहर तो पहन कर नहीं जा रही थी कि अच्छा ना लगता, मगर नहीं, हमें तो सिर्फ घुट घुट कर ही जीने के लिए पैदा किया गया है। वो हिचकियों के दरमियान बोलती खतीजा का दिल चीरती जा रही थी। शाल ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को बहने से रोका हुआ था, फिर उससे बड़ी जद्दोजहद से उसे बहलाया था। अब भी उसके और खतीजा के शऊर में उसका वही रद्द-ए-अमल था, मगर अब उसका ये रद्द-ए-अमल देख कर वो खुश होने की बजाय मज़ीद परेशान हो गई थी। पहले वो आंसू और गुस्से के ज़रिए कम से कम अपना दिल तो हल्का कर लेती थी, अब तो ये गुस्सा अंदर ही अंदर जमा होता जाएगा। उसने अपने दुखते सर को कनपटियों से दबाया। फारूक सुल्तान और जफ़र सुल्तान दोनों भाई रिटायर्ड फौजी थे। गांव की हदूद में उनका वसी घर 2 किनाल के रकबे पर फैला हुआ था। घर के पिछली तरफ इतनी ही बड़ी जगह खाली थी जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री वाल्स बनाकर उसे बाड़े की शक्ल दी गई थी। वहाँ एक तरफ भैंसों का बाड़ा था जबकि एक तरफ खाली जगह पर सब्जियां उगाई गई थी। फारूक सुल्तान के 3 बच्चे हैदर, शाहिद और रुखसाना थे, जबकि जफ़र सुल्तान के भी 3 ही बच्चे सोफिया, हाजिर और तैमूर थे। उन दोनों के बच्चों में आर्मी में जाने का शौक़ सिर्फ तैमूर को ही था, जिन्होंने अपने इस शौक़ को पाया तकमील तक भी पहुंचाया था। हैदर और शाहिद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी और फिर इन ज़मीनों को संभाल लिया था जिनको अब तक उनके वालिद और चचा ने संभाल रखा था। हैदर की शादी अपनी मामूजाद महनाज से हुई थी और शाहिद की शादी फारूक सुल्तान ने अपनी खालाजाद भाई की बेटी खदीजा से की थी। रुखसाना को तैमूर के अक़द में दिया गया था और सोफ़िया और हाजरा दोनों की शादी अपनी खाला के घर हुई थी। जो जो उनके ख़ानदान बढ़ते गए, घर को 3 पोर्शंस में तब्दील कर दिया गया। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता गया। बहुत से नए चेहरे दुनिया में आए और बहुत से चेहरे दुनिया से मुंह मोड़ गए थे, मगर इस ख़ानदान की रवायात जो कल थी वही आज थी। इनमें किसी किस्म की कोई तगय्युर और तबद्दुल रूनुमा नहीं हुआ था। इस ख़ानदान के मर्द इन रसूम और रवायात के मामले में बेहिस थे और हमेशा बेहिस ही रहना चाहते थे। अगली सुबह उसने बड़ी खामोशी से अजलान से फॉर्म मंगवाया और उसे फिल करके उसे जमा कराने के लिए दे आई। मतलब वो इस बात पर समझौता कर चुकी थी कि अब आगे की तालीम उससे प्राइवेट ही हासिल करनी है, मगर ये बात सिर्फ ईशाल जानती थी कि ये समझौता नहीं है, ये लावा है जो अंदर ही अंदर पक रहा है और जिसके नताइज हरगिज़ भी अच्छे नहीं होंगे। जिसने फटना है तो बेतहाशा तबाही ही मचानी है। ईशाल के अलावा उसके पुरसुकून रद्द-ए-अमल पर इशाल के अलावा उसके इस पुरसुकून रद्द-ए-अमल पर हैरान खतीजा थी। वो बड़ी अच्छी तरह अपनी बेटी की फितरत से वाकिफ़ थी। वो इस ख़ानदान की दूसरी लड़कियों की तरह हरगिज़ भी नहीं थी जो बड़ा का कहना आमनन सदकन कहकर मान लेती थी। वो जुनायशा हैदर थी, बात बात पर नुक्ताचीनी करना वो अपना हक समझती थी। कितने ही जवाबों से वो सवाल निकालती थी और ऐसे निकालती थी कि जवाब देने वाला पछताता रह जाए कि वो जुनायशा हैदर के सामने बोला ही क्यों। वो बात बात पर सवाल करती थी, एतराज़ करती है और वो जो उसे जवाब देकर मुतमिन करके आजिज़ आ जाती थी, मगर फिर खुद को उसके अगले सवाल के लिए तैयार करना शुरू कर देती थी, बहला लेती थी उसे किसी न किसी तरह और उसे मुतमिन रखने में शाल उनके शाना बशाना रहती थी। वो अभी कोई इतनी बड़ी ना थी, उससे महज 5-6 साल बड़ी थी, मगर उसे संभाल लेती थी। मगर अब पिछले 2-3 सालों से वो उलझती जा रही थी, बात बात पर गुस्से में आ जाती थी जैसे हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो। और अब जब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश रद्द हुई थी, जिस पर
اسے سب سے زیادہ چیخو پکار کرنا چاہیے تھا، اس پر وہ بالکل خاموش تھی، اتنی خاموش کہ اور بے تاثر کے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فکر مند بھی ہوئی تھیں، مگر یہ فکر دن بدن اس کی بڑھتی تلخی کو دیکھ کر اندیشوں میں بدلتی جا رہی تھی۔ خوش مزاج تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی، مگر آج کل تو اس کا مزاج بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی موڈ میں ہو تو ہنس کر بھی بات کر لیتی تھی، ورنہ تو کاٹ کھانے کو ہی دوڑتی تھی۔ آج صبح کی دھوپ بڑی نکلی نکلی تھی، وہ چاروں لان میں کرسیوں پر بیٹھی تھی، درمیانی میز پر مالٹوں کی ٹوکری رکھے مالٹے کھانے کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی سینک رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، عائزہ نے کچھ یاد آنے پر ڈرامائی انداز میں بولی۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی پتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی تجسس کی ماری صرف منہ بسور کر بولی عائزہ کا ہمیشہ کا کام تھا سسپینس پھیلانا اور تجسس کی ماری صدف بیچاری اس کی 100 منتیں ترلے کر کے اس سے وہ بات جان پاتی، مگر آخر میں ہوتا وہی تھا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اور اب تو اس نے اس کے ڈرامائی انداز سے متاثر ہونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اوفو یار، قسم لے لو، بڑی پتے کی بات ہے، اس نے جیسے دہائی دی۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ ان سب کو مالٹے چھیل کر دیتی شال پر اس کی دہائی کام کر گئی تھی۔ یہ اپنی صاحبہ ہے نا؟ وہ آگے ہو کر رازداری سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسے منہ میں مالٹے کی کاش رکھتی صدف چونکی۔ شادی ہے اس کی اگلے ہفتے، اور کیا ہونا ہے؟ زنائشہ نے بیزار سی نظر عائزہ پر ڈال کر اس سسپینس کو ختم کیا۔ صدف نے کھا جانے والی نظروں سے عائزہ کو دیکھا تھا۔ یہ بات تھی جس کے لیے اتنا ڈرامہ رچایا؟ ارے ہاں، لیکن میری پوری بات تو سنو۔ وہ بات بتانے کے لیے بے تاب تھی۔ کیا بات سنیں؟ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے تم نے اس کی مہندی پر لڈیاں ڈالنی ہو جا کر، یا پھر نیک وصول کرنے ہو اس کے دولہے سے۔ زنائشہ کی بیزاری جوں کی توں تھی۔ اوفو پاگلو، ہم وہاں جا نہیں سکتے، مگر اس کے دولہے کو تو دیکھ سکتے ہیں نا؟ وہ خوش ہو کر اپنی بات کا مین پوائنٹ انہیں بتا رہی تھی۔ ان تینوں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ارے میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ہمیں تو نہیں لگ رہی۔ شال کو سچ میں شک ہوا۔ دیکھو، بارات آئے گی 1:30 بجے، بڑے سب 1 سے 2 بجے کے درمیان عموماً مسجد میں ہوتے ہیں یا پھر کہیں باہر۔ اذلان اور روحان بھائی فیکٹری میں، پیچھے کون بچا؟ ہماری والدہ صاحبان، جو کہ یقیناً ہمیں اتنے عیاشی کی اجازت تو یقیناً ہی دے دیں گی۔ کیوں؟ وہ اب خوش خوش ان تینوں کے چہرے دیکھ رہی تھی، جو ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم واقعی ہوش و حواس میں نہیں ہو، ورنہ ایسا آئیڈیا تمہارے پاس سے کبھی نہ ملتا۔ صدف اسے چھیڑنا نہیں بھولی تھی، ان دونوں میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو۔ وہ اسے زبان سے چڑھاتی مالٹا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ زنائشہ بیٹا، 1 کپ چائے کا بنا کر مجھے دے جاؤ۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے چائے کے لیے بول کر واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے تھے، جبکہ کچن میں موجود کام کرتی ختیجہ اور اشال نے لمحوں میں اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلتی دیکھی تھی۔ اشال، میں کمرے میں جا رہی ہوں، میرے سر میں درد ہے، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ بغیر ان دونوں کو دیکھتے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو بے بسی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں بنا کر دے آتی ہوں، اس کے سر میں واقعی درد ہی ہوگا۔ ان سے نظر چراتی اشال چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے بولی۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے چائے بنانے کی طرف متوجہ رہیں۔ چائے بنا کر سر پر دوپٹہ اچھے سے جما کر دروازہ نوک کر کے وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابو چائے؟ بیڈ کی سائڈ پر چائے رکھ کر وہ باہر نکلنے کو لگی تھی جب انہوں نے پوچھا، زنائشہ کدھر ہے؟ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ ابو، اس کے سر میں درد ہے اس لیے۔ وہ جلدی سے بول کر باہر نکل گئی۔ وہ بغیر کوئی تبصرہ کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کچن میں آ کر اس نے باقی ماندہ کام نمٹائے اور پھر کمرے میں آگئی، مگر کمرہ تو بالکل اس کے وجود سے خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ اس تنگ گلی کی طرف بڑھ گئی جو ان کے کمرے سے آگے تھی اور جس کی آنکھ میں دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی روش تھی جو چچا کے پورشن تک جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت چھت پر نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو کی موجودگی میں وہ دونوں کبھی چھت پر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکیوں کو چھتوں پر گھومنا یا بیٹھنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے وہ اوپر والے اسٹیپ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس سے نچلے والے اسٹیپ پر وہ گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زنائش اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بس ایسے ہی، وہ بغیر گھٹنوں سے سر اٹھائے بولی۔ یہ تم نے کیا حرکت کی کچن میں؟ اسے واقعی میں برا لگا تھا۔ کیوں، کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ وہ تڑکی تھی۔ وہ ہمارے ابو ہیں زنائش، مگر تمہارا ان کے ساتھ رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ ابھی تو وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، جس دن کریں گے سوچو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اس کا انداز ناز سے تھا۔ پلیز اشال، میں اس وقت کسی لیکچر کو سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، سو پلیز تم کوئی اور بات کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔
وہ بیزاری سے بولی، امی کو بھی تمہارے اس رویے سے تکلیف پہنچی ہے؟ اس نے بتانا لازمی سمجھا، امی کو اس وقت تکلیف کیوں نہیں پہنچتی جب مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ انتہائی تلخ انداز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے زنائش؟ اتنی تلخی؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہوتی جا رہی ہوں، سنا تم نے؟ اور آئندہ کے بعد مجھے نصیحت کرنے مت آنا، میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا تم لوگوں کی نصیحتیں سننے کا۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اشال پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بھلا یہ کب سوچا تھا اس نے کہ زنائشہ اس سے اس طرح بات بھی کر سکتی ہے؟ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی وہ بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ رات کو امی ابو کے کمرے میں دودھ کے گلاس رکھ کر دروازے اچھی طرح لاک کر کے وہ کمرے میں آئی تو زنائشہ کتاب گود میں رکھے پڑھنے میں مصروف تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے لوشن ہاتھوں پاؤں پر لگانے کے بعد وہ بستر پر آ کر اس کی طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر بعد زنائشہ نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا جو شاید سو چکی تھی۔ اشال، اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اشال جاگ رہی تھی مگر بغیر کچھ جواب دیے لیٹی رہی۔ میں جانتی ہوں تم جاگ رہی ہو، پلیز اشال ایسے تو مت کرو۔ وہ ہنسی ہوئی۔ اب کیا ہے؟ جو کہنا تھا وہ کہہ تو دیا تم نے، اب مزید کیا کہنا چاہتی ہو؟ بغیر رخ موڑے اس نے جواب دیا۔ اوکے آئی ایم سوری یار، پتہ نہیں کیوں میں زیادہ ہی بول گئی۔ ٹھیک ہے اب سو جاؤ۔ وہ اسی انداز میں لیٹی رہی۔ تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گی میں نہیں سوں گی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اس سے لپٹ کر لیٹ گئی۔ اف پاگل نہیں ہوں میں تم سے ناراض، بہت برا انداز ہے تمہارا یہ منانے کا۔ اس سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی مصنوعی خفگی سے بولی، پہلے بولو کہ اب تم مجھ سے واقعی میں ناراض نہیں ہو۔ وہ مزید اس سے لپٹتے ہوئے بولی، وہ ہمیشہ ہی سے ایسے ہی مناتی تھی جس سے وہ بہت چڑھتی تھی۔ ارے میری ماں، نہیں ہوں میں ناراض، اب 100 بار توبہ جو تم سے ناراض ہوں۔ اسے پیچھے ہٹاتے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی جو مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ سخت چڑ ہے مجھے تمہاری اس حرکت سے، اس لیے تو کرتی ہوں ایسی حرکت۔ اسے زبان چڑھاتی وہ اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اشال مصنوعی خفگی سے اسے گھورتی خود بھی لیٹ گئی۔ یا اللہ جی پلیز بارات ابھی نہ آئے، یا اللہ جی پلیز۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں پھیلائے وہ صوفے پر آلتی پالتی مارے ہل ہل کر دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ اندر آتے ہوئی صدف نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں پاگل ہوتی جا رہی ہو؟ دعا کرو بارات ابھی نہ آئے۔ اس کا انداز انتہا درجے کا التجائیہ تھا، مگر کیوں؟ صدف کے ماتھے پر اس کی بے تکی باتوں پر بل پڑے۔ ابھی تک ہمارے ابا صاحبان گھر سے نہیں نکلے نا، اس لیے عائزہ نے اصل مسئلہ سے بتایا۔ اوف، تمہارا تو دماغ ہی گھاس چرنے گیا ہوا بیوقوف عورت، اتنا انتظار صاحبہ کو نہیں ہوگا جتنی شدت سے تم منتظر ہو اس کی۔ خفگی سے اسے گھورتی وہ اب باہر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کے عورت کہنے پر دل برداشتہ سے منہ کھولے بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں منہ کھولے بیٹھی ہو؟ اپنے دھیان میں اندر آتی اشال اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس سے پوچھو اس نے کس زمرے میں مجھے عورت بولا ہے؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اشال کے پیچھے اندر آتی صدف کو دیکھ رہی تھی۔ صدف نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بھلا وہ کیوں بھول گئی تھی کہ عائزہ بلا کی ایج کانشیس تھی؟ ارے سوری یار، میں بھول گئی تھی، تم تو ابھی بچوں میں شمار ہوتی ہو۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اشال نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ ابو لوگ چلے گئے، مسجدوں سے ظہر کی اذان کی آواز آئی تو اسے ایک دفعہ پھر صاحبہ کا دولہا یاد آیا۔ ہاں چلے گئے، اشال نے اسے بتانے کے ساتھ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا۔ تو چلو بارات بھی آنے والی ہوگی۔ پاؤں میں چپلیں اڑستی وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی اتنی بے تابی پر وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ صاحبہ عائزہ کی دوست تھی، مگر چچا کی طرف سے اسے اس کی شادی میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ دل برداشتہ تو وہ بہت ہوئی تھی، مگر صرف وقتی طور پر۔ پھر سب بھول بھال کر اس کی بارات کا انتظار کرنے لگی تھی کہ کم از کم اس کے ہونے والے شوہر نامدار کو ہی دیکھ لے۔ وہ تینوں جلد ہی جلد اس دل برداشتگی کو بھول بھال جایا کرتی تھی، سوائے زنائشہ کے۔ وہ دیر تک اٹھتی رہتی تھی، یہ ایک ایک چیز اس کے دل پر پڑے بوجھ کو بڑھاتی جا رہی تھی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس دن اس کا دل اس بوجھ کو سہارنے سے انکاری ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ تم چلو میں زنائشہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ باہر سے ڈھول کی آوازوں پر وہ صدف کو بھیجتی اس کو بلانے کے لیے اپنے پوشن کی طرف بڑھی تھی، اور جب وہ بیرونی دروازے طرف آئی تو تھوڑا سا گیٹ کھولے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش میں ہلکان تھی، کیونکہ بارات ابھی تھوڑی پیچھے تھی۔ ایسے کیسے نظر آئے گا جس طرح تم دونوں دیکھ رہی ہو؟ زنائشہ نے چھوٹے سے سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ آ جائے گا، اب کیا سارا گیٹ کھول دیں؟ ابھی زندہ رہنے کا ارادہ ہے ہمارا۔ اپنا سارا دھیان باہر کی طرف رکھے صدف نے اسے جواب دیا۔ وہ کندھے اچکا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں اس کی اس دلیری پر پریشان ہوئیں۔ تم پاگل ہو گئی یہاں سے کوئی آ گیا تو؟ اشال نے اسے اندر کرنا چاہا جو اب دروازہ کھولے کھڑی تھی۔
کوئی نہیں آتا اس وقت، تم جاؤ ان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھو، ہارٹ فیل نہ کروا لینا اپنا۔ نخوت سے سر جھٹکتی وہ اب بارات کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اسے ویسے تو کوئی خاص شوق نہیں تھا دیکھنے کا، مگر اگر آ ہی گئی تھی تو وہ صحیح طرح سے دیکھنا چاہتی تھی۔ دولہے کو دیکھنے کے بعد صدف زناشا کو اندر کرنے کے لیے دروازے کے عقب سے باہر نکلی تو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ دوبارہ دروازے کے عقب میں ہوئی اور ان دونوں کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اسے ناسمجھی سے دیکھا کیونکہ وہ دونوں اس کے گھر میں موجودگی سے انجان تھی۔ شرٹ کے کف موڑتا موبائل ٹراؤزر کی جیب میں اڑس تھا۔ اس نے ایک پل کو حیرانگی سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ اس طرح بلا وجہ تو کبھی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابھی دروازے کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب اسے باہر کھڑے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو بڑے انہماک سے باہر دیکھ رہی تھی اس کی آواز پر اچھلی تھی۔ تم سے مطلب؟ اسے گھورتی وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کیا کہا تم نے مجھ سے مطلب؟ آئندہ کے بعد مجھے اس طرح یہاں منڈلاتی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ لمحوں میں جلال میں آیا تھا۔ اور میں منہ توڑ دوں گی تمہارا جو آئندہ تم نے مجھ سے اس طرح کی بات کی تو۔ یہ حکم کسی اور پر چلانا جا کر، زر خلید غلام نہیں ہوں میں تمہاری۔ آئے بڑے مجھے حکم دینے والے۔ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتی وہ نخوت سے پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی پشت کو گھورتا، مٹھیاں بھینچتا، اذان ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ دروازے کو ٹھوکر مارتا دہلیز پار کر گیا تھا اور وہ تینوں بالکل ساکت ہکا بکا کھڑی تھی۔ تمہیں اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی زنائش۔ اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسی طرح کہتا۔ تمہیں بھی کیا ضرورت تھی دروازے سے باہر نکلنے کی؟ اشال سے برداشت نہیں ہوئی تھی اس کی بدتمیزی۔ میں اندر ہوں یا باہر جاؤں؟ وہ ہوتا کون ہے مجھ پہ حکم چلانے والا؟ آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ ملکیت نہیں ہوں میں اس کی؟ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ زنائشہ یہ کس طرح سے بات کر رہی ہو تو؟ اشال کو صدف کی موجودگی میں شرمندگی محسوس ہوئی تھی اس کی باتوں پر۔ نہیں اشال، غلطی میری ہے، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ان کی موجودگی کا پتہ نہیں کیسے میرے دماغ سے نکل گیا۔ وہ خود بے طرح شرمندہ تھی۔ مگر اذان آیا کب تھا گھر؟ آئزہ کے علاوہ وہ دونوں بھی اس کی موجودگی سے بے خبر ہی تھیں۔ رات کو دراصل وہ دیر سے آئے تھے، اس لیے مجھے تو یہی تھا کہ ابھی تو وہ ہرگز نہیں اٹھیں گے۔ مگر آئی ایم سوری زنائشہ، سر جھکائے معافی مانگتی وہ زنائشہ کا غصہ قدرے کم کر گئی تھی۔ اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ گہری سانس لیتی وہ ان تینوں کے سامنے سے اٹھ گئی۔ ان تینوں نے ہی سکھ کا سانس لیا۔ اب کسی نہ کسی طرح وہ خود کو ٹھنڈا کر ہی لیتی۔ امی، اذان بھائی کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے، بھلا اس طرح بھی کوئی کہتا ہے کتنا برا لگا ہوگا اسے۔ کچن میں ماں کے ساتھ کام کرواتی وہ انہیں آج کے واقعے کے بارے میں باخبر کر رہی تھی۔ کرنی تو نہیں چاہیے تھی مگر خیر زنائشہ نے بھی کسر پوری کر دی تھی۔ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں۔ وہ کباب فرائی کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہے ویسے امی، آج کل زنائشہ کچھ زیادہ ہی تلخ نہیں ہوتی جا رہی۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بات اس کی سچ تھی مگر ان کے دل کو بوجھل کر گئی تھی۔ تم جاؤ اذلان کے کپڑے استری کر دو، اس کے کمرے میں پڑے ہیں۔ اسے موضوع سے ہٹاتی وہ خود کبابوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی وقت اذان کچن میں داخل ہوا تھا۔ شیلف پر ٹیک لگائے وہ ان کے سنجیدہ چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ کیا ہوا تمہیں زنائشہ سے ایسے بات کیوں کی؟ وہ کڑی نظروں سے اسے گھورتی بولی تھیں۔ تو خبر پہنچ گئی آپ تک؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اپنی حد میں رہو اذان، اتنے بڑے نہ بنو تم۔ اگر آئندہ بھی وہ مجھے ایسی حرکتیں کرتی نظر آئی نا تو میں اسی طرح اس سے بات کروں گا، اور بات کرنے کی تو تمیز اس میں نہیں ہے، زبان چلاتی ہے آگے سے مجھ سے۔ وہ انتہائی غصے میں بولتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اس کے اس انداز پر۔ وہ صدف کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی جب اسی طرف آتے اذلان سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ اپنے موبائل فون میں بری طرح مگن تھا کہ اسے دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ آئی ایم سوری، اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچاتے ہوئے وہ آہستہ سا بولا۔ نہیں میری بھی غلطی تھی، میں بھی بغیر آگے پیچھے دیکھتی ہی چلی آ رہی تھی۔ آپ کا موبائل؟ اس نے اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا جو اس کے زبردست صادم پر نیچے گر گیا تھا۔ اٹس اوکے، اسے اٹھانے کے لیے جھکتے ہوئے دیکھ کر اس نے سرعت سے موبائل اٹھا کر اسے روکا۔ وہ دھیرے دھیرے سے قدم آگے بڑھا گئی۔ سنو، وہ کتنے دنوں سے اس کے گریز کو نوٹ کر رہا تھا۔ جی؟ وہ ایک گہری سانس اندر اتارتی اس کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔ تم مجھ سے کترا کیوں رہی ہو؟ میں آپ سے بھلا کیوں کتراؤں گی؟ وہ بظاہر بالکل نارمل تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بالکل ہمارے اس رشتے کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فی الحال ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم مجھ سے پہلے تم مجھ سے کوئی بات تو کر ہی لیتی تھی، اب تو بالکل ہی انجان سی بن گئی ہو۔ بالکل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اسے صرف اس رشتے کی نزاکت سے ہی منسوب کروں نا؟
وہ تھوڑا جھجکا تھا مگر اپنی الجھن اس پر ظاہر کر گیا تھا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اذلان تیمور، وہ سر جھکا کر سپات انداز میں بولی تھی۔ وہ ایک پل کو ساکت۔ آج تک یہ تلخی صرف زنائشہ کے انداز میں ہی ملی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وشال نے اس رویے کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں کم از کم اتنا بے حس نہیں ہوں وشال حیدر، اتنا تو تم بھی جانتی ہو، اور اگر کوئی دوسری بات ہوتی تو اذلان تیمور کا ظرف اتنا بھی کم نہیں کہ ایک کمزور سی لڑکی پر حکومت کرتا۔ تم چاہے مجھ سے کتنی بھی بے خبر ہو، میں تم سے ہر پر باخبر ہی رہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم زنائشہ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو، مگر تم شاید نہیں جانتی کہ تمہارا یہ اجنبی رویہ مجھے کتنا تنہا کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو ہتھیلیوں سے دھکیل کر اچھی طرح رگڑتی وشال صدف کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ امی میں رخی کی طرف جا رہی ہوں، اس سے نوٹس بھی لینے تھے اور کچھ پوائنٹس بھی ڈسکس کرنے تھے۔ سر پر چادر لیے کتاب کھولے وہ کچھ مصروف سے انداز میں لاؤنج میں آ کر انہیں اطلاع دے رہی تھی۔ اچھا مگر جلدی آ جانا۔ وہ اسے چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ اپنے ابو کے آنے سے پہلے، ورنہ پتہ نہیں وہ پھر جاتی بھی یا نہیں۔ منٹوں میں ہی اس کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی داخلی دروازے سے باہر نکل گئی۔ رخسار اس کے بچپن کی دوست تھی، دونوں نے گاؤں کے ہی پرائیویٹ اسکول سے ایف اے کیا تھا۔ رخسار نے شہر میں بی اے میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ وہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے پرائیویٹ تعلیم کو جاری رکھے ہوئی تھی۔ ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہی تھے، اس لیے اکثر وہ اس سے نوٹس لے لیتی تھی یا سمجھ میں نہ آنے والے پوائنٹ ڈسکس کر لیتی تھی۔ رخسار خود بھی اپنے نوٹس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی نوٹس فوٹو کاپی کروا لیتی تھی۔ اس کا گھر بس ایک گلی چھوڑ کر کچھ آگے ہی تھا۔ ویسے میں سوچتی ہوں اگر تمہیں نوٹس کا لالچ نہ ہوتا تو تم کبھی میرے گھر نہ آتی۔ وہ دونوں رخسار کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس سے شکوہ کیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے رخسار بی بی، تمہیں تو بس شکووں کی پٹاری کھولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ نوٹ سمیٹتی اب جانے کے لیے چادر کو اچھی طرح سے اوڑھ رہی تھی۔ اب یہ دیکھو بدتمیز لڑکی، ابھی آئی ہو اور ابھی اٹھ کر چلنے بھی لگی ہو، اور پھر مجھے کہتی ہو میں شکوے کرتی ہوں۔ اس نے منہ لٹکا لیا۔ گھڑی دیکھو، اچھی طرح 2 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، اب تو شام کی اذان بھی ہونے والی ہے۔ اس نے گھور کر اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ہاں تو ان 2 گھنٹوں میں تم مسلسل بس ان کتابوں میں ہی گم رہی ہو، اپنی کوئی بات نہیں کی۔ اس کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا تم بعد میں یہ گلے شکوے کر لینا، اب ذرا احسان کو بولو مجھے گھر چھوڑ آئے۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی احسان کو بلانے چلی گئی۔ احسان رخسار کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ان دونوں سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اپنے قد کاٹ کی وجہ سے ان دونوں سے ہی بڑا دکھتا تھا۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا جس میں ان دونوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے ان دونوں کے ساتھ ہی آتا جاتا تھا۔ زنائشہ اپنے اکثر کام اسی سے کرواتی تھی۔ آپ مجھ سے اپنے ڈائجسٹ کیوں نہیں منگواتی؟ اس سے ایک قدم پیچھے چلتا وہ کچھ جھجک کر بولا۔ اس لیے کہ اب رخسار خود لے آتی ہے، اس کے کالج کے ساتھ ہی تو ہے شاپ۔ وہ ہلکا سا سر ہلاتے سامنے دیکھنے لگا۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ زبردست۔ مجھے یاد ہے مجھے آرمی جوائن کرنی ہے۔ زنائشہ کو جھٹکا سا لگا۔ تمہیں یاد ہے؟ ابھی تک وہ رخ موڑ کر ابھی اس کی طرف حیرانگی سے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دروازے سے باہر نکلتا اذان وہیں رک گیا تھا۔ بالکل مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آرمی میں جاؤں گا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کروں گی اس دن کا جس دن تم آرمی یونیفارم میں آؤ گے، انشاءاللہ، ہلکے سے کہتے وہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ زنائشہ نے بھی اپنا رخ گھر کی طرف موڑا، مگر اسے دروازے میں کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، مگر پھر اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ کڑی نگاہیں اس پر جمائے وہ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا، گہری سانس کھینچتی وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ تم میرے باپ نہیں ہو جسے میں جواب دیتی پھری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ چبا چبا کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ اتنی بے غیرتی میرے خیال سے صرف تمہارے والد صاحب ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر تو وہ سلگ ہی اٹھی تھی۔ انسان جتنا خود گندا ہوتا ہے اتنی ہی گندگی اسے دوسروں کی ذات میں بھی نظر آتی ہے۔ قصور تمہارا نہیں، تمہاری گندی سوچ کا ہے۔ حقارت سے اسے دیکھتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اسے اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ احسان اس کے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ وہ اذان کے اس طرح سوچنے پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اپنے کمرے سے مسجد کے لیے نکلتے حیدر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بڑی مشکل سے اس نے خود کو کوئی بھی سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ وہ جانتی تھی ختیجہ سے وہ جان چکے تھے، رخسار کے گھر سے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کس کے ساتھ؟ وہ اب مکمل تفتیش کے موڈ میں تھے۔ احسان کے ساتھ۔ انہیں جواب دیتی وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا کر اپنے پیچھے کھڑی ختیجہ کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ تم اسے اپنے الفاظ میں سمجھاؤ گی کہ میرے سمجھانے کا انتظار کر رہی ہو؟ ان کے الفاظ ان کی نظروں سے زیادہ سخت تھے۔ ختیجہ کا سر
جھکا سر مزید جھک گیا۔ وہ کافی دنوں سے زنائشہ کا اپنے ساتھ بے تاثر انداز اور دو ٹوک رویہ دیکھ رہے تھے۔ اس کا سرکش رویہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کس طوفان کی زد میں آنے والے ہیں اور اس طوفان پر کیسے بند باندھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جاب کب شروع کر رہے ہو؟ لاؤنج میں اس وقت ٹی وی پر وہ میچ دیکھ رہا تھا۔ سنگل صوفے پر رخسانہ بیٹھی اپنی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھے سرسری انداز میں بولے۔ اگلے ماہ سے اس کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ اگر تم آرمی جوائن کر لو تو زیادہ اچھا تھا۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے اب تک کی تعلیم ملٹری اداروں میں سے ہی حاصل کی تھی۔ وہ ایک ٹیکنیکل انجینئر تھا اور حال ہی میں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے، جو وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ مجھے آرمی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی زنائشہ ایک پل کو رکی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ آئی۔ جانتی تھی یہ صاف اسے ہی سنایا گیا تھا۔ پھپھو، اذلان بھائی گھر پر ہیں؟ ہاتھ میں پکڑے کتاب وہ مکمل سنجیدگی سے رخسانہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر گیا ہے۔ کیوں، کوئی کام تھا تمہیں؟ جی، کچھ ٹاپک ڈسکس کرنے تھے۔ جب وہ گھر آئے تو پلیز انہیں بھیجیے گا، وہ ان سے کہتی وہیں سے واپس مڑنے لگی تھی جب تیمور اس سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، تم اذان سے ڈسکس کر لو، اذان پتہ نہیں کب آئے، وہ بھرپور شفقت سے بولے تھے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے مکمل نظر انداز کیے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، میں اذلان بھائی کا ویٹ کر لیتی ہوں، ان کے ساتھ ہی اچھے سے ڈسکس کر لوں گی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اذان نے سلگتی نگاہ سے اس کی پشت کو گھورا تھا، پھر سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ ارے، تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی شال اس کی اتنی جلدی واپسی پر حیران ہوئی۔ ہاں، وہ اذلان بھائی گھر پر نہیں ہیں، وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذان سے سمجھ لیتی اپنی بات کہہ کر اسے جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی اور پرسکون انداز میں سامنے ٹی وی کی طرف دیکھتی زنائشہ کا موڈ غارت ہو گیا۔ اپنے مفید مشورے اپنے پاس رکھا کر اسے خشمگین نظروں سے گھورتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اشال بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آج کل وہ اس اداسی کی سخت قید میں مقید تھی۔ اسے اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے وہ حد سے زیادہ حساس تھی، اور ان رشتوں میں سب سے عزیز ہستی زنائشہ حیدر کی تھی، جس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی اس کے دل کو گھنٹوں بے چین رکھتی تھی۔ اس کی اپنی فطرت میں نہیں تھا شکایت کرنا، مگر اس کے لیے وہ ہر ایک چیز کو بدل دینا چاہتی تھی، اپنے آس پاس لوگوں کی سوچ کو بدل دینا چاہتی تھی، مگر یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا، اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ تھا وہ اسے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کی اذلان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کچھ وہ خود بھی اس سے کترا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ جب وہ خود اداس ہوتی تھی تو سب سے پہلے نظر انداز وہ اسی کو کرتی تھی جس کی کسی جگہ کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوا اشال؟ خیریت؟ مصروف سے انداز میں زنائشہ کمرے میں آئی تھی، مگر اشال کو یکٹک باہر کی طرف دیکھتے پا کر وہ اس کے پاس کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر لان میں اذلان اور روحان کوئی فائل کھولے ڈسکشن کر رہے تھے۔ یہاں کھڑی ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ حق رکھتی ہو ان کے سامنے جا کر دیکھ لو انہیں، زنائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، گہرا سانس خارج کرتی وہ کھڑکی سے پاس سے ہٹ گئی۔ تو پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ اذلان بھائی سے ناراضگی چل رہی ہے؟ نہیں، میری اذلان سے بات ہی نہیں ہوئی تو ناراضگی کیوں چلنے لگی؟ دیکھو اشال، میری وجہ سے خود کو پریشان مت کیا کرو، اور نہ ہی اداس ہوا کرو۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ اشال نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اوفو یار، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میرے لیے پریشان بھی ہوتی ہو، مگر اشال، اس سب میں تم اس انسان کو بہت دکھ دیتی ہو جسے تمہاری بہت فکر ہے، بہت محبت ہے تم سے، اور سچ میں کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں اذلان بھائی مجھے کتنا برا بھلا کہتے ہوں گے کہ میں نے تمہاری توجہ اکیلے سمیٹی ہوئی ہے۔ نہیں زنائش، ہر انسان کا مقام الگ ہوتا ہے، اذلان کا مقام الگ ہے، تمہارا الگ، جہاں تم ہو وہاں تو کوئی نہیں۔ زنائشہ ہلکا سا مسکرا دی، اسے اپنی بہن کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، جو اس سے اتنی بڑی تو نہیں تھی مگر اسے بالکل چھوٹی بچی ہی سمجھتی تھی۔ چلو اب اٹھو نا یار، میرا چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے، اور تم ہو بھی ویسے کتنی سنگ دل منگیتر، یہاں کھڑی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہو گی، مگر یہ نہیں کرو گی کہ ایک کپ چائے ہی دے دو انہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ تو سالی اتنی مہربان ہو جائے نا کہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائے، وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ تم جانتی تو ہو میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتی، ورنہ اذلان بھائی نظر انداز کرنے والی چیز تو ہرگز نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے شال اس کی بات پر جارحانہ تیوروں سے واپس پلٹی تھی، اس نے اس سے زیادہ تیزی سے دروازے کو بند کیا تھا۔ تم ایک دفعہ باہر نکلو، پھر تمہیں بتاتی ہوں کون نظر انداز کرنے والی چیز ہے اور کون نہیں۔
وہ خشمگین نظروں سے دروازے کو گھور کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے امتحان کیا شروع ہوئے، وہ ہر ایک چیز کو جیسے بھول گئی تھی۔ پیپر دے کر آتی تو دوبارہ کمرے میں بند ہو جاتی، پھر اگلی صبح ہی سب کو اس کی شکل دکھتی۔ اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے اشال امتحانوں کے دنوں میں دوسرے کمرے میں اپنا بستر لگا لیتی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے امتحانات ختم ہوئے تو ایک چونکا دینے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ عائزہ کو گھورتی وہ آپے سے باہر ہوئی۔ لو، اب تمہیں ہی دنیا مافیا سے بے خبر رہنے کی عادت ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ عائزہ بھی برا مان گئی۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اشال کی شادی طے پا گئی ہے، اس کے ماتھے کی تیوریوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری ڈسٹربنس کی وجہ سے تمہارا دھیان بڑھ جاتا، اس لیے اشال نے رسان سے اسے بتایا۔ تو اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے تمہاری شادی کو، تو میں کیا کروں اب؟ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہاں تو ایک ہفتے میں تم اپنی تیاری کر لو، تمہاری ڈریسز بھی ہم ہی لے لیتے، مگر محترمہ آپ کو کسی کی لائی ہوئی چیز ہرگز بھی پسند نہیں آتی، اس لیے ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں لیا۔ صدف اپنے ڈریسز دوبارہ الماری میں ہینگ کرے لگی جو ابھی اس نے سنائشہ کو دکھانے کے لیے نکالے تھے۔ لیکن مجھے یہ ایک ہفتے بازاروں میں گھمائے گا کون؟ تم لوگ تو اپنی شاپنگ پوری کر بھی چکی ہو، اس نے منہ بسورا سے۔ حقیقت میں ان سب کی بے مربتی پر دکھ ہوا تھا۔ کیا تھا، شادی ہی آگے کر لیتے، لیکن یہ الٹیمیٹم دیا کس نے؟ کسے آگ لگی ہوئی تھی؟ اس کی خفگی بھرپور تھی۔ ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ویسے جن کا تم سمجھ رہی ہو انہیں تو ہرگز بھی نہیں لگی ہوئی تھی، ہاں مگر ان کے چھوٹے بھائی صاحب کو کچھ زیادہ ہی جلدی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دانت کچکچا کے رہ گئی، پھر نخوت سے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ اب اسے بس اپنی شاپنگ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے شاپنگ سے واپس آئی تھی۔ شادی میں اب بس 3 دن باقی تھے، سارا گھر بکا نور بنا ہوا تھا۔ اس کی شاپنگ کی ساری ذمہ داری روحان نے اپنے ذمہ لی تھی، حالانکہ وہ خود بھی بزی تھا، مگر اسے شاپنگ پر وہی لے کر جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی تھی، شال اندر کمرے میں تھی، جبکہ بڑے سے لان میں کرسیوں پر براجمان تھے۔ تب جب ہی عائزہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا شاپنگ کی آج؟ جب جانتی ہو میں نہیں دکھاؤں گی تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ عادت سے مجبور ہونا، یا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم جانتی ہو پچھلی حویلی میں انتظامات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وہ آلتی پالتی مار کر تھوڑی آہستہ آواز میں بولی۔ ظاہر سی بات ہے، لڑکوں کی وجہ سے اب ازلان بھائی کے دوست گھر کے اندر تو نہیں آئیں گے نا، اور نہ باقی سب کے۔ ہاں مگر تم جانتی ہو صرف صحیح وجہ نہیں، یہ صحیح وجہ نہیں ہے۔ وہ اب اس کی تجسس کو مزید ابھار رہی تھی۔ جو بات کرنی ہے نا سیدھے سیدھے بولو، ایویں سسپینس کریٹ مت کرو۔ وہ بیزار ہوئی۔ وہی تو بتا رہی ہوں، ان لوگوں نے اپنے لیے علیحدہ انتظام کیا ہے۔ وہ اب تھوڑی مزید اس کے نزدیک ہوئی۔ کیسا انتظام؟ سنائشہ اس کے انداز پر مشکوک ہوئی۔ ان سب لڑکوں اور ان کے دوستوں نے۔ وہ اس کے تجسس کو ہوا دے رہی تھی، عادت سے مجبور تھی، سسپینس پھیلائے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب بک بھی چکو، اب کیا اگلے جہان جانے کا انتظار کری ہو؟ سنائشہ نے اسے کڑے تیوروں کے ساتھ گھورا۔ تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کا ڈانسرز کو بلوانے کا پروگرام ہے؟ وہ بالکل اس کے کان میں بولی تھی۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اور بڑوں نے انہیں نہیں روکا؟ وہ الجھی۔ کیا تم نہیں جانتی یہ روک ٹوک صرف ہمارے لیے ہے؟ انہیں تو کھلی چھوٹ ہے، اور ویسے بھی خوشی کا موقع ہے، کون کس کی سنے گا؟ زنائشہ کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اشال کی طرح زنائشہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ خود بھی سر جھٹکتی اس کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج سے باہر نکلی تھی جب اپنے دھیان میں اندر آتا روحان اسے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی، غیر محسوس طور پر وہ اس کا راستہ روک گیا تھا جو اسے دیکھ کر پزل ہوئی تھی۔ گمبھیر آواز پر وہ اس کی دھڑکن روک گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، مگر اس کی بارافتگاہ نگاہوں میں ایک پل سے زیادہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے جانا ہے روحان، امی بلا رہی ہیں۔ نظر جھکا کر وہ آہستہ آواز میں بولی۔ مجھے ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ ہاں تو جب تک اب دوبارہ نہ بلا لے کھڑی رہو چپ چاپ۔ اوف روحان، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ پلیز آپ جانے دیں۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ اب یہی سوچے گا کہ اب ان کی بھی شادی کر دینی چاہیے جلدی۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ ابھی تو سوچیے گا بھی مت، اس نے زبان چڑھائی۔ قسم لے لو اب تو۔ اس کی تنبیہی نظروں پر وہ آدھی بات منہ میں ہی دبا گیا۔ کچھ حیا اور کچھ خفگی سے اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح دہکا تھا۔ روحان نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی۔ چلی جاؤ یار، یہ نہ ہو میرا ضبط آج جواب دے جائے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے چارگی تھی۔ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتی وہ آگ کی طرح تپتے چہرے کے ساتھ اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ بمشکل اپنی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے ریشمی آبشار سے ہٹا کر وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ تم جیسی آنکھوں والے جب ساحل کنارے آتے ہیں
लहरें तब शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूब गया। जरदाद पट्टे की छाँव में इशाल से हंस हंस कर कदम उठाती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ चलती जुनायशा भी बिल्कुल उसी जैसे कपड़ों में मलबूस थी। अज़लान के साथ स्टेज पर बैठा अज़ान एक पल के लिए उसे देखकर ठटका था। दिल ने बड़ी शिद्दत से दुहाई दी थी, मगर अगले ही पल वो उसके सरापे से नज़र चुराता स्टेज से उतर गया था। वो ब्ला का सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान था। वो स्टेज से कुछ फासले पर हटकर खड़ा हो गया था। निगाहों को बड़ी मुश्किल से उसने भटकने से रोक रखा था। ज़ब्त था और कमाल का था। रात काफ़ी देर में मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। अज़लान लड़कों के साथ पिछली हवेली की तरफ चला गया। इशाल को वो सब अंदर उसके कमरे में ले आई। सदफ कमरे में उसे मेहंदी लगा रही थी। जुनायशा किचन में चाय बना रही थी, जबकि आयज़ा किचन में दाखिल हुई। कब जाना है, वो हल्की आवाज़ में बोलती बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हुई। ये चाय तुम सबको दे आओ। सबको, मैं सीढ़ियों के पास खड़ी हूँ। उसे ट्रे पकड़ाती वो उसके साथ ही किचन से बाहर निकली। 2 मिनट बाद ही आयज़ा वापस आ गई थी। लाउंज की लाइट ऑफ करके वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उन दोनों को क्या बताकर आई हो, जुनायशा की आहिस्ता से आवाज़ उभरी। मैंने कहा हम दोनों बाहर लॉन में जा रही हैं। उन्होंने कौन सा बाहर देखना है, मेहंदी लगने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जवाबन उसकी आवाज़ भी सरगोशी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। छत की लाइट वो पहले ही ऑफ कर चुकी थी। छत पर पहुंचकर वो दोनों नीचे बैठ गई। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, आयज़ा का दिल डूबने लगा। जुनायशा ने कोफ्त भरी नज़रों से उसे घूरा। मैं यहीं से तुम्हें नीचे फेंक दूंगी अगर अब कोई बकवास की। वो आहिस्ता आवाज़ में गुर्राई। बाउंड्री से उस पार महफिल अरूज पर थी। उसने थोड़ा सा सर ऊंचा करके देखा था जब आयज़ा ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। क्या तकलीफ़ है, किसी की नज़र पड़ गई तो? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी थी। बेवकूफ़, कहाँ से देखेगा कोई, इतना तो अंधेरा है यहाँ, कुछ नज़र नहीं आएगा। और अगर ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो आहिस्ता आवाज़ में शदीद गुस्सीली आवाज़ में बोली थी। जवाबन उसने ज़ोर ज़ोर से नपी में गर्दन हिलाई। आयज़ा उसके साथ ही बाउंड्री वाल से दूसरी तरफ देख रही थी, जहाँ उनके दीगर कज़न शहर से आई डांसर्स के साथ डांस कर रहे थे। उनके लिबास इतने मायूब थे कि बेसाख्ता इन दोनों के होठों से इस्तग़फ़ार निकला, जबकि लड़के दांत नकों से डांस करने में मशगूल थे। कितने बेहुदा हैं ये सब लड़के, कसम से अल्लाह माफ़ करे, कम से कम ये लिबास तो सही पहन कर आती। इतने डीप गले, उफ। आयज़ा के मुंह से बेसाख्ता ही तबसरा निकला, जबकि वो सुलगती नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। जहाँ आज़ान के कज़न और दोस्त उसे डांस करने के लिए उठा रहे थे, वो मुसलसल उन्हें मना कर रहा था। जब एक डांसर बाल झटकती उसका हाथ पकड़कर अब उसे दरमियान में ले आई थी। अजान की कमर के गिर्द बाजू लपेटे वो उसे पता नहीं क्या कह रहा था कि उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट फैली हुई थी। उस पर पैसे गिराता अजान उसके बाजुओं को हटाकर मुड़ने लगा था जब उसने उसकी कमीज़ पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। सीटियों की आवाज़ एकदम ही बुलंद हुई थी। अल्लाह माफ़ करे, अजान को देखो किस तरह दांत निकाल रहा है, और उस लड़की को देखो, ज़रा शर्म नहीं है किस तरह उसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधे नाच रही है। आयज़ा फटी फटी नज़रों से देख रही थी। जुनायशा ने उलझे अंदाज में सामने देखा, जहाँ अब अजान वापस चला गया था। उस डांसर के इर्द गिर्द अब 2-3 लड़के उसके साथ डांस कर रहे थे। जुनायशा बेजार होकर वापस नीचे आ गई थी। आयज़ा सदफ से मेहंदी लगवाने लगी तो वो उठकर बाहर लॉन में चली आई। हवेली में शोर उसी रफ्तार से बरपा था। म्यूजिक और सीटियों की आवाज़ें उस सर्द रात में दूर तक जा रही थी। वो बगैर किसी गर्म कपड़े के नंगे पैर घास पर चल रही थी। उसके अंदर आग दहक रही थी। उसका दिल कर रहा था वह हर एक चीज़ को तहस नहस कर दे। बारात का इंतज़ाम भी घर में ही किया गया था। शाम के वक्त रुखसती हुई तो ईशाल एक हिस्से से उठकर दूसरे हिस्से में आ गई। वो सब कज़न्स अंदर ईशाल के पास बैठी थी। अजलान के दोस्त उसे ड्राइंग रूम में घेरे बैठे थे। सब बाकी लड़के बाहर लाउंज में बैठे शोरगुल मचाए हुए थे। रुखसाना जुनायशा को दूध गर्म करने का कहकर खुद भी हैदर की पोर्शन की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब बड़े बैठे थे। वो उठकर किचन में आ गई। फ्रिज से दूध निकालकर उसे चूल्हे पर रखा। जब हारून उसका फूफाजाद किचन में दाखिल हुआ, उसे किचन में देखकर उसकी आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। दीवार से कमर टिकाकर वो कुछ फासले पर खड़ा हुआ। जुनायशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। खैरियत, कुछ चाहिए था? दुपट्टा ठीक करती वो उससे मुखातिब हुई। हाँ, बाहर सब में चाय के लिए शोर डाला हुआ है, इसलिए तुमने सोचा तुम खुद आकर उनकी फरमाइश पूरी कर दो। दरमियान में उसकी बात काटते हुए उसकी तरफ मतवज्जा हुई, जो पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा है। उसकी बात पर उससे हल्का सा कहकहा लगाया। नहीं जनाब, मैं हरगिज़ भी इतना मेहरबान नहीं हूँ। उसके होंठों पर अभी भी खूबसूरत मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। किचन में दाखिल होता अजान उन दोनों को देखकर ठठक कर रुका। तुम्हें किचन में कुछ चाहिए था? वो देख जुनायशा को रहा था, मगर उसका मुखातिब हारून था, जो उसी अंदाज में पुरसुकून खड़ा था। हाँ, चाय के लिए कहने आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जुनायशा के सर पर आकर खड़ा हो गया। उसने एक नागवार नज़र जुनायशा पर डाली, जिसके लंबे बाल पुश्त पर खुले हुए थे। दुपट्टा गले में डाले वो उस चीज़ से बेनियाज खड़ी थी कि सामने खड़े लड़के की आंखों में उसके लिए कैसे कैसे जज्बात उमड़ रहे थे। अजान ने बड़ी मुश्किल से हारून की नज़रों को
اس کے چہرے کے گرد طواف باندھتے برداشت کیا تھا۔ تم دودھ لے کر جاؤ، میں ملازمہ کو بولتا ہوں وہ چائے بنا دے گی۔ اس کا لہجہ بلا کر سخت تھا۔ زناشا نے بڑی مشکل سے اس کا یہ انداز برداشت کیا تھا۔ اس وقت وہ ہارون کے سامنے اس کے منہ لگ کر کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے دودھ گلاسوں میں ڈال کر کچن سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اذان بھی وہاں ایک پل کو رکے بغیر چلا گیا تھا۔ ہارون کندھے اچکاتا فریج کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ باہر اب ہر سو خاموشی پھیلی تھی۔ اندر وہ سرخ گلابوں کے درمیان بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ آہستہ سے اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اشال کی گردن مزید جھک گئی تھی، وہ حد درجہ نروس تھی۔ خاموشی طویل ہونے لگی تو اشال نے جھجک کر دراز پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو محبت سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خمار آلود آنکھیں اشال کی ہتھیلیوں کو پسینے میں بھگونے کے لیے کافی تھی۔ اس کی نظر اپنے چہرے سے نہ ہٹتی دیکھ کر اس نے ہتھیلی اس کی آنکھوں پر رکھ دی۔ اذان کا دلکش قہقہا کمرے میں گونجا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنی آنکھوں سے ہٹا کر اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ رات کا فسون بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے کی پرحدت فضا کے برعکس باہر خون کو منجمد کر دینے والی ٹھنڈ تھی جو ڈھلتی رات کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی چادر تنی تھی۔ چاند کی مدھم مدھم روشنی نے خوابناک ماحول بنا رکھا تھا۔ گاؤں میں ویسے بھی شام کے بعد سکوت سا طاری ہو جاتا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا سا سما تھا۔ ولیمہ کی تقریب بھی گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ کھانے کا انتظام پچھلی حویلی میں تھا۔ اس وقت سب تھکن سے چور اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ لان میں پڑی کرسی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں آسمان پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنے پیچھے کھڑے ہارون کی آواز پر اسے چونک کر پیچھے گردن گھما کر دیکھا، پھر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھپھو لوگ تو آج واپس چلے گئے ہیں نا؟ اسپارٹ انداز میں اس کی طرف دیکھتی وہ ایک پل کو اسے چونکا گئی۔ ہاں، میں بھی کل چلا جاؤں گا۔ دلچسپ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی تھی، جسے وہ نظر انداز کرتی بے نیازی سے سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ دراصل میری پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی ہے۔ اذان بھی کل اسلام آباد جا رہا ہے، تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ تفصیل بتاتا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زناشا کے ماتھے پر ہلکا سا بل نمودار ہوا۔ اسے اس لڑکے کی نظروں سے سخت چڑ محسوس ہوئی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ مسلسل وہی بولے جا رہا تھا اور مسلسل اسی ڈٹائی پر قائم تھا۔ میرے خیال سے اتنے بے خبر آپ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ جتنی بے تاثر اس کی آواز تھی، اتنی بے تاثر نگاہوں سے وہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں چہرے پر شدید تناؤ لیے اذان اسی طرف آ رہا تھا۔ ہارون، تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ ہارون سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو چہرے پہ بے نیازی سجائے بیٹھی تھی۔ ایسی بھی کیا اہم باتیں تھیں جو تمہیں اس کے ساتھ اکیلے میں ہی بیٹھ کے کرنی تھی؟ اس کی آواز آہستہ مگر سخت تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جو خود جتنا گھٹیا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی گھٹیا ہوتی ہے۔ انداز میں ہنوز بے نیازی تھی۔ وہ کھول اٹھا تھا اس کی بات پر۔ اچھا، بے غیرتی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو تم؟ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویل، اس کے بارے میں بھی میں وہی رائے رکھتی ہوں۔ جو خود اعلیٰ درجے کا بے غیرت ہو، اسی کو دنیا بے غیرت نظر آتی ہے۔ پورے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ دو بدو بولی۔ اذان کا دماغ پل میں گھما تھا۔ مجھے مجبور نہ کرو زناشا حیدر کہ میں تمہیں اپنی بے غیرتی کا سرٹیفکیٹ دوں۔ جبڑے بھینچتے وہ بول رہا تھا۔ زناشا کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی۔ میں بہت اچھی طرح سے تمہاری بے غیرتی کے بارے میں جانتی ہوں اذان تیمور۔ سرٹیفکیٹ کیا دو گے تم؟ دوسروں کو غیرت دلانے والے غیرت تو بہت اچھی طرح سے میں پرسوں رات دیکھ چکی ہوں۔ ویسے ہی جڑوں کے ساتھ ناچنے سے کیا انسان غیرت مند بن جاتا ہے؟ یہ تو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسلسل استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اذان کا چہرہ مزید تن گیا۔ ویسے اذان تیمور، مردانگی کے بارے میں تم نے رائے نہیں پوچھی؟ جب اتنے سارے ٹاپک پر جان چکے ہو تو اس بارے میں بھی جان لیتے۔ مگر خیر، جو چیز انسان کے اندر ہو ہی نہ، اس کے بارے میں کیا پوچھنا؟ ویسے لڑکیوں کے ساتھ ناچتے تو میں پھر بھی مان لیتی، مگر تم مرد ہی ہو۔ مگر ہجڑوں کے ساتھ ناچ کر تم نے خود کو مشکوک بنا دیا۔ تمسخرانہ نگاہوں سے اس کی شعلہ بار آنکھوں میں دیکھتی وہ اس سے اپنے اگلے پچھلے حساب برابر کر گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے مڑ کر وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ سختی سے مٹھیاں بھینچی اپنے اشتعال کو دباتا وہ شعلہ بار نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ زناشا حیدر، ان لفظوں پر تم سسک کر مجھ سے معافی مانگو گی۔ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اگلے دن اذان اور ہارون اسلام آباد چلے گئے۔ شادی کے ہنگامے سر پڑ گئے تھے اور زندگی کے معمولات اپنی اپنی روٹین پر آتے چلے گئے۔ اس کے وہی معمول تھے جن میں کبھی فرق نہ آیا تھا، نہ کبھی آنا تھا۔ ابو سے چوری چھپ کر ڈائجسٹ پڑھنا، ان کے گھر سے نکلتے ہی چھت پر چکر لگانا، سب بڑوں کی غیر موجودگی میں کبھی اذلان اور کبھی روحان کا کمپیوٹر استعمال کرنا۔ مگر اب اشال کی وجہ سے وہ صرف اذلان کا کمپیوٹر ہی استعمال کرتی تھی۔ اشال بس اسے گھور ہی سکتی تھی، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
اس سے کون سا سمجھ جانا تھا، اشال بس سر چھٹک کر رہ جاتی۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھی، دن بھر سورج اگر تنگ بھی کرتا تو رات اپنی ٹھنڈی چاندنی کے ساتھ آ کر اس تپش کو تھوڑا بہت کم کر ہی دیتی تھی، اور موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا، ننگے پیر لان کا حدودیار بننا اپنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس میں کبھی کبھی اس کے ساتھ وہ تینوں بھی شامل ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی وہ اکیلے ہی چکر کاٹتے کاٹتے پرعزیز سوچوں کے دروازے وا کرتی جاتی تھی۔ تم اتنی کرپٹ کیوں ہو زنائشہ؟ اس کے ساتھ چلتی آئزہ آج بھی اسے لتاڑے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ تم ان سے پوچھو جو مجھے اس طرح کی کرپشن کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سپاٹ لہجے میں سپاٹ چہرے کی طرح لہجہ بھی سپاٹ ہی تھا۔ میں تو اس چیز پہ حیران ہوتی ہوں کہ اذلان بھائی کو یہ معلوم کیوں نہیں ہوتا کہ تم ان کی غیر موجودگی کے دوران کوئی ان کا کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ صدف بھی ان دونوں کے پاس ہی آ کر کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ محترمہ ساری ہسٹری ڈیلیٹ کیے بغیر کمپیوٹر جو بند کرنا گناہ سمجھتی ہیں۔ ویسے کتنی غلط بات ہے زنائشہ، وہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان کے نزدیک تو ہم چاروں میں سے کسی کو کمپیوٹر استعمال نہیں کرنے کا بھی نہیں پتہ، اسی لیے تو انہوں نے پاسورڈ بھی نہیں لگایا۔ اور تم، وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں تو نہ مجبور کریں نا مجھے یہ سب کرنے پر، صحیح طریقے سے مجھے اجازت دے دیں وہ سب کام کرنے کی جو میں کرنا چاہتی ہوں، ورنہ میں تو یہی طریقے استعمال کرتی رہوں گی۔ کندھے اچکاتی وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماموں کو یا پھر اذلان بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ صدف فطرتاً بزدل واقعہ ہوئی تھی، یا پھر اس میں وہ سرکشی، ضد اور بغاوت نہیں تھی جو زنائشہ میں باتم موجود تھی۔ اسے یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اس کے باپ بھائیوں کی نظروں میں اس کا مقام گرا کے رکھ دے۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا اور کیا نہیں۔ یہ لوگ صرف ایک ہی بات سوچ سکتے ہیں کہ کیسے اپنے گھر کی عورتوں کو گھٹ گھٹ کر مارا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے انداز میں نفرت کے سوا بغاوت بھی تھی جسے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ صدف کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ لیکن زنائشہ، تمہیں نہیں لگتا تم امانت میں خیانت کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اس طرح ان لوگوں کی مرضی کے بغیر یہ چیزیں استعمال کرنا ان کو دھوکہ دینے کے ہی مترادف ہے۔ عائزہ بڑے مدلل انداز میں مخاطب ہوئی۔ دیکھو عائزہ، ان لوگوں کی سوچ سے پرے نظر میرے ان سب کے خلاف ہونے کے باوجود میری اپنی بھی کچھ متعین کردہ حدود ہیں۔ بھلے میں ان کے قائم کردہ اصولوں پر عمل نہ کروں، ان کی باتیں نہ مانوں، مگر جو حدود میری اپنی قائم کردہ ہیں میں ان کے کبھی خلاف نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں جو میں کرتی ہوں وہ غلط ہے، لیکن جو یہ کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ تم لوگوں میں ہے اتنا صبر کہ ان کی ہر بات بغیر کوئی بات منہ سے نکالے مان لو۔ میں نہیں مان سکتی، میں کسی کے حقوق سے انکار نہیں کرتی، مگر پہلے مجھے تو حق دے جینے کا۔ ہمارے ساتھ تو وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اسلام سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے اور یہ زندہ رکھ کر زندہ دفن کرتے ہیں۔ تم خود بتاؤ، ڈائجسٹ پڑھ کر میں کیا خراب ہو جاؤں گی، یا ان کی عزتوں کو نیلام کر دوں گی، یا کمپیوٹر موبائل فون استعمال کر کے، یا پھر کسی کالج میں پڑھ کر میں گھر سے بھاگ جاؤں گی؟ جو مقام دے گا میں بھی اسے وہی مقام دوں گی، وہ چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری فطرت کا حصہ ہے اور میں فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس کا ایک ایک لفظ تلخی سے پر تھا۔ نخوت سے سر جھٹکتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ کر رہ گئیں۔ آج پوچھے نہ کوئی صبر کے معنی ہم سے، آج ہم آخری منزل پر کھڑے ہیں صاحب۔ نہیں، اب مزید میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکی ہے وہ۔ تم اب مزید اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سخت اور باروب آواز میں بولے۔ دیکھیے، گھر میں رہ کر ہی پڑھے گی وہ، ایک بے ضرر سی خواہش ہے، پوری کر لینے دیں اسے۔ دبی دبی آواز میں وہ سر جھکا کر بولی۔ حیدر نے ایک سخت نظر ان پر ڈالی۔ بے ضرر ہوں؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ یہ بے ضرر سی خواہش ایک دن تمہیں خون کے آنسو رلائے گی۔ کون سی ایسی ٹکری ہاتھ لگ گئی اس کے، کون سا تیر مار لیا اس نے؟ یہ تعلیم بھی اس نے گھر بیٹھ کر حاصل کی ہے، مگر تیور دیکھ رہی ہو تم اس کے؟ سرکشی اس کی آنکھوں میں دکھتی ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم سر پر چڑھا رہی ہو اسے۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سر پکڑ کر رو گی تم۔ وہ دھاڑتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، سر جھکائے وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ کب میں آپ کی عزت نیلام کر کے آئی ہوں؟ کب میں نے سرکشی دکھائی ہے آپ کو، جو آپ مجھے سرکشی کا طعنہ دے رہے ہیں؟ آپ کو ہر بات پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کسی کو جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے؟ ضبط کی انتہا ہوئی تھی جب وہ ان کے کمرے میں آ کر پھٹ پڑی تھی۔ سالوں کا پکتا ابال آج نکلا تھا سرخ آنکھوں سے۔ وہ ایک بار خدیجہ کو گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ خدیجہ ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اس انداز میں مجھ سے بات کرو؟ اشتعال دبائے وہ دھاڑے تھے، وہ اسی طرح ان کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ آپ نے خود مجبور کیا ہے مجھے اس انداز میں بات کرنے پر۔ آہستہ آواز مگر انتہا کی سخت۔ چپ کرو تم بدتمیز، اسی دن کے لیے تو
اسی دن کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا تمہیں میں نے، اسے ان کے سامنے سے ہٹاتی وہ کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ تو نہ کرتی، پیدا کر کے کون سے سکھ مجھے دے دیے ہیں، زرخند لہجے میں بولی وہ۔ ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، منہ کھلے وہ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا تم نے، اسی لیے اس کی وکالت کر رہی تھی؟ اتنی گستاخ اولاد، زمین میں گاڑ دوں گا میں اسے، کرتا ہوں اس کا کچھ انتظام۔ مٹھیاں بھینچے وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ اب تم بتاؤ ایشال، میں کیا کروں؟ رخسانہ اس سے بات شیئر کر کے اب اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، مگر وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ ان کا دیا گیا تاثر تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں پھپھو، جو آپ لوگ بہتر سمجھیں۔ ہاتھ مسلتی وہ بے چین سی بیٹھی تھی، جانتی تھی وہ سراسر فارمیلٹی نبھا رہی ہیں۔ تم اسے بہتر جانتی ہو ایشال، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے پہلے بات کر لوں، یہ نہ ہو کہ کہیں میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر بیٹھوں۔ میرا نہیں خیال پھپھو کہ اسے کوئی اختلاف ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو کون سا مان لیا جائے گا۔ آخری بات وہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ رخسانہ سر ہلاتی اٹھ کر چلی گئیں، گہرا سانس خارج کرتی وہ بھی اٹھ کر لان میں نکل آئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ رخسانہ کی ہاں میں ہاں ملاتی وہ بخوبی جانتی تھی کہ خود ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اختیار میں سب باتیں مردوں کی تھیں۔ تیمور تو یہ بات آگے چلا بھی چکے ہوں گے، رخسانہ تو بس فارمیلٹی نبھا رہی تھی، اور اس بات کا حکم دینے والے نے بھی بھلا کہاں کسی انکار کی گنجائش چھوڑی تھی۔ آپ انہیں بتا دیں امی، میں ہرگز ان کا یہ فیصلہ نہیں مانوں گی۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جس پر وہ اپنا جابرانہ فیصلہ تھوپ دے۔ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس کی چیختی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر خدیجہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی وہ اس سے یہ بات کر لے، مگر تم جیتی جاتی انسان کو میں زندہ ہی زمین میں گاڑ دوں گا، بھینچی آواز میں وہ دھاڑے تھے۔ گاڑ تو چکے ہیں، اب مزید کیا گاڑیں گے؟ آپ کہاں گیا آپ کا اسلام؟ صرف آپ کو 5 ٹائم ماتھا ٹیکنے کا ہی حکم دیتا ہے اسلام، یہ نہیں بتایا اس نے آپ کو کہ انصاف کیا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے کسی کو، یا صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے آپ کو یاد آ جاتا ہے اسلام؟ ان کے سامنے چیختی وہ ان کے اشتعال کو بڑھا گئی تھی۔ گستاخ، ان کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا تھا اور اسے زمین پر پٹک کیا۔ خدیجہ دم سادے ان کے اشتعال بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور دروازے پر کھڑی ایشال تڑپ کر اس کی طرف بڑھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی۔ بتا دو اسے، مرنا چاہتی ہے تو کل کی مرتی آج مرے، مگر میرا فیصلہ اٹل و تبدیل نہیں ہوگا، اور اب اگر اس نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی قبر کھود کر زندہ گاڑ دوں گا میں اسے۔ میرے لیے یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ ابھی مزید اپنی وکالت کرنے کا صلہ دیکھنا چاہتی ہو۔ ایشال پر سے نظر ہٹا کر وہ بیوی پر برسے تھے جو ساکن سی بیٹھی تھی، ایک نفرت بھری نظر وہ اس پر اچھالتے لمبے لمبے ٹک بھرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ عائشہ، دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اسٹور روم میں بند ہو گئی۔ خدیجہ کا رو کر برا حال تھا۔ ایشال دروازہ کھٹکا کر تھک گئی تھی، مگر وہ تھی کہ دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، نہ تو حیدر گھر واپس آئے تھے اور نہ وہ باہر نکلنے کو تیار تھی۔ عائشہ پلیز، ایک دفعہ پھر اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اس دفعہ پتہ نہیں اسے اس کی محبت کی ماری لڑکی پر ترس آ گیا تھا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل تھام کر رہ گئی، آنسو گال بھگوتے چلے گئے، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے اس بے حس کو دیکھ رہی تھی جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئی، دروازہ لاک کر کے اسے بیڈ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیوں اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہو زنائش؟ جب جانتی ہو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تو کیوں انہیں موقع دے رہی ہو کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں؟ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ سسک اٹھی تھی۔ تو کیا کروں؟ ان کی قید سے نکل کر اس کے عقوبت خانے میں بند ہو جاؤں؟ مجھے نفرت ہے اس انسان سے ایشال، نفرت۔ ایشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی صرف آواز میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی صرف نفرت ہی تھی۔ آذان بہت اچھا ہے زنائش، اس سے خود تمہارا نام لیا ہے، خود اس رشتے کے لیے بولا ہے، اس سے خود تمہاری چاہت کی ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے تو تبھی نہ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ کے ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ پھیلی۔ تم فکر نہ کرو ایشال، حیدر اب اگر کوئی میرے لیے چاہت نہیں رکھے گا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ ایشال کا دل تک کانپ اٹھا تھا۔ تم جاؤ، تیاری کرو، جا کر اپنے دیور کی شادی کی آخری خوشی کا موقع ہے، زہرخند انداز میں بولتی وہ اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ ایشال خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آنسو اتنے برف ہو چکے تھے کہ اب بھی پگھلنے کو تیار نہیں تھے۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ طنزیہ انداز میں خود پر ہی مسکرائی تھی۔ آج دوسری دفعہ اسے اس کی اوقات بتائی گئی تھی۔ 4 سال پہلے اذان تیمور نے بھی اسی طرح اسے اس کی اوقات بتائی تھی۔ ہاں، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر لفظوں کے مارے تمانچے
اتنے سخت تھے کہ یہ تکلیف بہت کم تھی اس کے سامنے۔ اذان تیمور انتہا کا مغرور اور خودسر انسان، وہ چھوٹی عمر سے ہی ہاسٹل شفٹ ہو گیا تھا۔ شروع میں بڑی شدت سے چھٹیوں کا انتظار کرتا تھا کہ وہ گھر جا سکے، مگر آہستہ آہستہ وہ گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ چھٹیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بناتا اور گھومنے کے لیے چلا جاتا، یہ سوچے بغیر کہ گھر میں بیٹھی اس کی ماں دن گن گن کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ وہ گرمیوں کے سلگتے اور تپتے بڑے بڑے دن تھے جب اذان تیمور اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ چھٹیوں میں گھر آیا تھا۔ نیلی جینس، کالی ٹی شرٹ، گرمی کی حدت سے سوکھ پڑتا چہرہ، کالے ریشمی بال، سفید ماتھے پر چپکے تھے، کندھے پر لٹکا بیگ۔ وہ ان بے کیف دنوں میں باہر کا جھونکا ثابت ہوا تھا۔ زنائشہ ان دنوں میٹرک کے امتحانات دے کر فارغ تھی۔ ان لمبے لمبے دنوں میں اس کا ایک ہی شوق تھا، سارا دن جی بھر کے ناولز پڑھنا، راتوں کو خوبصورت خوبصورت خواب بننا، اور ان خوابوں میں کب اذان تیمور کی بادشاہت چھا گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب پتہ چلا تو دھک سے رہ گئی۔ مگر خیر پھر کیا ہوا؟ کہانیوں میں بھی تو زیادہ تر کزنس کی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی اچھی لو سٹوریز ہوتی ہیں ان کی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر اپنی سوچ کو خود ہی انجوائے کرتی، مگر ان خوابوں میں رہنا اسے اس وقت مہنگا پڑا جب وہ بڑی بہادری سے اذان تیمور کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنے گئی تھی۔ دل میں بات رکھنے کی قائل تو وہ کبھی بھی نہ رہی تھی۔ وہ ایک تپتی دوپہر کی میٹھی رات تھی، چاندنی کی نرم نرم چھاؤں مسحور کن تھی۔ اذان لان میں کرسی پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، بظاہر پرسکون، مگر دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے کانوں میں آواز محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک نظر اسے دیکھ کر اذان نے اختتامی فکرے بولے اور سیل پاکٹ میں ڈال لیا۔ خیریت؟ وہ بڑی گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنائشہ سے اس کی بات چیت ایک کزن کے لحاظ سے بڑی سرسری سی ہی رہی تھی، اور وہ خود اس طرح لیا دیے انداز اپنائے رکھتا تھا کہ کم ہی کوئی اس کے ساتھ فرینکلی بات کر سکتا تھا۔ ہاں مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی، ہاتھوں کو مسلتی، نظریں جھکائے وہ انتہا کی نروس لگ رہی تھی، یہاں تک آ کر اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا بولے، کیسے بتائے۔ وہ جو کچھ بتانے آئی تھی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ تو کرو۔ وہ کرسی پر ایزی بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ تو کم عقل تھا، نہ ہی بیوقوف جو یہ نہ سمجھ پاتا کہ رات کے اس پہر یہ پر اعتماد لڑکی جو منہ پر ہی ٹکر توڑ جواب دے کر اگلے کا منہ بند کروا دیتی تھی، اور اب اتنی نروس کیوں بیٹھی ہے، اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے کیوں نمودار ہو رہے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کیوں بھول گئی ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں اذان تیمور میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تو اپنی تمام تر ہمت کو گھسیٹ گھساٹ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنی بات مکمل کی اور گہرا سانس خارج کر کے اس کی طرف دیکھا جو تمسخرانہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو زنائشہ حیدر، میں یہی کہوں گا کہ تم بھی ان تھرڈ کلاس لڑکیوں کی طرح ہی نکلی جن سے اپنے یہ 2 ٹکے کے جذبات سنبھالے نہیں جاتے۔ تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ تفاخر سے کھڑا اسے اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم لڑکیوں میں عزت نفس ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ چلو عزت نفس کو چھوڑو، کیا غیرت کا بھی فقدان ہوتا ہے تم لڑکیوں میں؟ چپتی نظروں سے وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، آنسو ڈڑیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اتنی سنگ دلی اذان تیمور، اتنا بے رحم، سنبھال کر رکھو ان آنسوؤں کو، تمہیں اپنا تماشا لگانے کی چاہ ہوگی۔ میں ایسا کوئی نرالا شوق نہیں رکھتا۔ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ نخوبوں سے سر جھٹکتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس رات کے گھر سب سے زیادہ تاریخ کونے میں بیٹھی وہ جی بھر کر روئی تھی، اور یہ رونا صرف اس رات کا تھا۔ اگلی صبح وہ ایک نئی زنائشہ حیدر تھی، تلخ، سنجیدہ اور بیزار۔ آہستہ آہستہ اس کے انداز میں تلخی اور بیزاری کا اضافہ ہی ہوا تھا۔ اس رات جو ہوا وہ زنائشہ اور اذان کے درمیان میں ہی رہا۔ یہ اذان کا اس پر احسان تھا جو اس نے اس چیز کا حوالہ کسی کے سامنے نہیں دیا تھا۔ چھٹیاں گزار کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے سنگ دلانہ لفظوں کے تماچے مار کر وہ زنائشہ حیدر کے اندر زہر ہی زہر بھر گیا تھا۔ اس کی محبت کو مار کر وہ اس کے اندر باہر نفرت پھیلا گیا تھا۔ آج شام کو ہی ان کا نکاح ہوا تھا، اور اب کچھ دیر پہلے مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ اس کے اندر بلا کا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ نہ اسے اس انسان کے ملنے کی خوشی جو اس کے دل میں بسنے والا پہلا شخص تھا، اس کی آنکھوں میں بسنے والا پہلا خواب، اور نہ ہی کوئی دکھ تھا جس نے تزلیل کی تھی اس کی زندگی میں اب وہ شامل ہو گئی تھی۔ کہیں بھی دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا، حالانکہ اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر بھی نہیں، جس کے ہونٹوں پر کسی چھیڑ خانی پر بڑی محظوظ کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ گہری سانس خارج کرتی وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس سے اگلے دن بھی اس کے جذبات اسی کے چہرے کی طرح سپاٹ ہی رہے، حتیٰ کہ رخصتی کے وقت فطری طور پر ختیجہ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو بھی اس کے دل کو نہ پسیج سکے۔ اس کے برعکس صدف خوش بھی تھی اور رنجیدہ بھی۔ روحان کی وارافتہ نظریں جہاں اسے بوکھلائے دے رہی تھیں، وہیں دل میں تفاخر بھی پیدا کر رہی تھیں۔ مووی فوٹوگرافر کے بعد جب وشال اسے کمرے میں لے کر آئی تو وہ حد درجہ بیزار ہو چکی تھی۔ اس
चीज़ का अंदाज़ा इशाल बाखूबी उसके चेहरे से लगा सकती थी, इसलिए उस वक्त उसे कोई भी नसीहत करने की बजाय वो फ़कत इतना ही कह सकी, तुम रेस्ट करो, मैं अजान को भेजती हूँ। वो उसे बेड पर बिठाकर खुद चली गई तो उसने एक कोफ्त भरी नज़र सजे सवरे कमरे पर डाली और सर झटक ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अजान जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो यकसर इसके वजूद से खाली था। अलबत्ता वो बड़े सुकून से सादा से होली में बाथरूम के दरवाजे से बरामद हुई थी। अजान ने गहरी सांस खारिज की और उसे यकसर नज़रअंदाज करके ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसे ये तवक्को हरगिज़ भी नहीं थी कि वो सजे सवरे रूप में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होगी, मगर फिर भी दिल में कहीं ये चाह ज़रूर थी जो बड़ी बेदर्दी से कुचली गई थी। वो कपड़े चेंज करके बाहर आया तो वो तकिया लिए वो सोफ़े की तरफ बढ़ रही थी जब उससे झटके से उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या बदतमीजी है ये, माथे पर तीवड़ी से जाए, वो नागवार नजरों से उसे देख रही थी। अच्छा, ये बदतमीजी है तो जुनाइशा बेबी, इस बदतमीजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसका इशारा उसके सादा हुलिये पर था। अजान तैमूर, मैं यहाँ तुम्हारी सेज सजाने नहीं आई। वो तड़खी थी। अजान के माथे पर बल नमूदार हुए। तो जुनाइशा बेबी, मैं यहाँ आपको कैट वॉक करवाने के लिए तो हरगिज़ भी नहीं लाया। समझती तो तुम होगी कि शादी क्यों की जाती है। सख्त नजरें उसकी आंखों में गाड़े वो उसे मुंजमद कर गया था। यह पहली बार था जब जुनाइशा का दिल कांपा था। तुम मेरी इजाज़त के बगैर, उसकी आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश महसूस हो रही थी, तुमने बकायमी होशो हवास मुझे ये इजाज़त दी है, भूल गई? कल सबके सामने ही तो तुमने अपने सारे हकूक़ मेरे नाम किए हैं। फिर आज मैं कौन सी इजाज़त लूँ तुमसे? और वैसे भी मेरी मर्दानगी का सबूत तो तुम्हें चाहिए ही होगा ना। होंठों पर मुस्कुराहट मगर चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए वो उसे साकत कर गया था। ये तलब थी या इंतकाम, वो समझ नहीं पाई, और समझने का मौका उसने दिया कब था। रस्म के मुताबिक आज सदफ़ शाल के साथ ही अपने पोर्शन में आ गई थी और रूहान भला कहाँ ये दूरी बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए वो भी उसके साथ ही था। रात काफ़ी देर तक उनके सबकी महफिल सजी रही। मासवाइज और आयशा के सब ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया था, मगर इशाल ने उसकी थकन का बहाना बनाकर उनका ध्यान उस पर से हटा दिया था। जब वो कमरे में आया तो वो आँख पर बाजू रखे बिस्तर पर चित लेटी थी। तुम्हें अपनी अम्मी से बात करने की तमीज़ नहीं है। वो जानती थी, वो जानता था वो जाग रही है, इसलिए उसकी बदतमीज़ी याद करवाना नहीं भूला था। इस वक्त मैं तुमसे कोई क्लास लेने के मूड में नहीं हूँ अज़ैन तैमूर, इसलिए तुम भी लेक्चर का इरादा मुलतवी करके मुझे सोने दो। उसकी तरफ से करवट लेती वो उसे सुलगा गई थी। आइंदा के बाद तुम किसी से भी इस लहजे में बात नहीं करोगी। मैं तुम्हारे हुक्म की ग़ुलाम नहीं हूँ। ये भला हो सकता था कि वो उसे जवाबन कोई तपाने वाला जवाब ना दे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो दांत पर दांत जमाए धाड़ा था। और मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। उसका अंदाज भला का पुरसकून था। अजान को तो आग ही लग गई। तोड़ कर दिखाओ तुम मुझे अब, उसका रुख अपनी तरफ करते हुए सख्त आवाज़ में बोला। मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए तुम भी अपना मुंह बंद रखो। अपनी बेजारी उस पर वाज़ेह करती हुए एक दफ़ा फिर लेट चुकी थी। अपनी ज़बान को लगाम डालो जुनाइशा हैदर, ये ना हो ये काम भी मुझे ही करना पड़े। उसकी बर्दाश्त लाजवाब थी। वो खुद अपने ज़ब्त पर हैरान था। जितनी ज़बान दराजी वो उससे कर चुकी थी अब तक, तो उसे उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। जब इतनी हिम्मत पैदा हो जाए तब बात करना। उसे एक दफ़ा फिर ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचाकर सर पर तकिया रखकर वो करवट के बल लेट गई। चुपती नजरें उसकी पुश्त पर गाढ़े जबड़े भींचे वो अपना ज़ब्त आजमा रहा था। आज़ान बेटा, मेरी बात सुनना। सुबह कमरे से निकलकर वो मैसेज टाइप करता बाहर की तरफ बढ़ रहा था जब उनकी आवाज़ पर वो वापस पलटा था। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी उसकी तरफ भी मतवज्जा थी। जी अम्मी, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इस बात में सर हिलाता वो उनके साथ ही कमरे में दाखिल हुआ। उनके सामने सोफे पर बैठकर वो उन्हें सवालिया नज़रों से देख रहा था। तुम सुनाइशा से बात करो, उसे नरमी से समझाओ। ठीक है, वो हैदर भाई से नाराज़ है, मगर उसकी सज़ा अपनी माँ को तो ना दे जो बेकरारी से उसकी राह देखती रही है। तुम उसकी शौहर हो। अजान उसे नरमी से प्यार से समझाओ। गहरी सांस खारिज करता हुआ उस बात में सर हिलाकर उठ गया। अभी तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी पर मैं उसे ले जाऊँगा। मामू की तरफ उन्हें यकीन दिलाता वो बाहर निकल गया। मुस्तरिब अंदाज में उठकर वो लाउंज में चली आई। खतीजा की बेबसी और जुनाइशा के रवैये से इस तरह अब उनसे छुपा हुआ तो हरगिज़ भी नहीं था। बज़ाहिर अज़ान और जुनाइशा का आपस में रिश्ता उन्हें ठीक ही लग रहा था, क्योंकि वो दोनों सबके सामने ठीक ही शो करवा रहे थे, और उसमें ज़्यादा हाथ अज़ान का था। वो खामखा अपना तमाशा लगवाने के हक़ में हरगिज़ भी नहीं था। इसलिए कमरे के बाहर सबके सामने वो बहुत कम जुनाइशा का मुखातिब करता था। जानता था उसका फाड़ खाने वाला अंदाज सबको चौकन्ना कर देगा, और यही वो नहीं चाहता था।
شام کو جب وہ واپس آیا تو وہ کمرے میں بیڈ پر کوہنی کے بل نیم دراز ویکلی میگزین دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پیشاب کا انداز میں میگزین پر جھک کے گہری سانس خارج کرتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں ابھی حیدر ماموں کی طرف جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو، دو ٹوک انداز میں بولتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور جب 5 منٹ بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ اسی حالت میں موجود تھی۔ زنائشہ، میں نے کچھ کہا ہے؟ انداز قدرے نرم تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آواز آہستہ مگر انداز دو ٹوک تھا۔ میں نے تم سے نہ تو پوچھا ہے اور نہ التجا کی ہے، اس لیے اب بغیر کوئی تماشا لگائے اٹھ جاؤ۔ پیشانی پہ بل سجائے وہ گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً وہ گہری سانس اندر کھینچ کر بیڈ سے اٹھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے باہر کی طرف بڑھی، جو اذان کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لے رہی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی کو پکڑ کر روکا تھا، قدرے لڑکھڑا کر وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں نہیں جا رہی ہوں تمہارے ساتھ، اور تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ بغیر اس سے متاثر ہوئے وہ ہٹیلے پن سے بولی، یہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، اس لیے اب تم بغیر مجھے زبردستی کا موقع دیا آرام سے میری بات مان جاؤ۔ ابرو سکیڑے وہ پرتپش آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہو تم مرد سوائے زبردستی کرنے کے؟ آخر اپنا آپ اسی طرح تو تم لوگ منوا سکتے ہو، عورت کو محکوم بنا کر، اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر۔ آخر کس مردانگی پر نازاں ہوتے ہو تم لوگ؟ اصل میں تو تم لوگوں میں مردانگی نام کو نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے ٹھار انداز میں وہ اسے آگ لگا گئی تھی۔ بکواس بند کرو تم، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں زبان کو لگام ڈالو، اتنی لمبی زبان کو میرے لیے کاٹنا ہرگز مشکل نہیں۔ ازلی مشتعل انداز میں وہ چیخ کر بولا، مگر اب وہ اس پرسکون انداز میں اس کے مقابل کھڑی تھی۔ چیخ چلا کر تم مجھے دبا نہیں سکتے اذان تیمور، اور نہ ہی میں متاثر ہونے والی ہوں تمہارے اس انداز سے۔ یہ انداز انہیں دکھانا جو تم لوگوں کے ان اندازوں سے ڈر جاتی ہوں گی۔ تم جیسے گھٹیا انسان، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اذان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کا بھرپور تھپڑ اسے فرش پر الٹا گیا تھا۔ ایک پل کو اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور پھر تیز قدموں سے چلتا وہ دروازے کے فریم میں پتھر ہوئی شال کے پہلو سے نکلتا چلا گیا۔ وہ انہیں پتھرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو فرش سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ چاہ تھی جس کی وجہ سے شادی کی گئی تھی۔ یہ اوقات ہے میری شال اذلان، دیکھ لی تم نے میری اوقات؟ تنے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے وہ بے حس ہی لگی تھی۔ یہ اوقات کسی کی نہیں بلکہ خود تمہاری عنایت کردہ ہے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ زنائشہ، صبر کیوں نہیں کر لیتی تم؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ سمجھوتا تمہاری سرشت میں کیوں نہیں؟ کیوں تم نہ خود خوش رہتی ہو نہ کسی کو رہنے دیتی ہو؟ کیا بدلنا چاہتی ہو تم؟ اور بدل کیا لوگی تم یہ سب کر کے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے اپنی زندگی اجیرن کرنے کے۔ سو تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہاتھ دیکھو میرے زنائشہ، دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھے۔ خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو زنائشہ۔ کیوں تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی روز روز آزمائشوں میں ڈالتی رہتی ہو؟ خوش رہو اور ہم سب کو بھی خوش رہنے دو۔ ایک تلخ نظر اس پر ڈالتی وہ واپس پلٹ گئی، بنا یہ محسوس کیے کہ وہ اسے توڑ آئی ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر اشال بلک بلک کر روئی تھی۔ یہ ضبط بس اسی کے سامنے تھا۔ وہ تھک گئی تھی جو اسے جوڑ جوڑ کر آج تھک ہار کر اسے توڑ آئی تھی۔ وہ اب چاہتی تھی وہ خود کو جوڑے، شاید صبر آ جائے، شاید سمجھوتا کر لے۔ کمرے میں داخل ہوتے اذلان کے لیے اس کی یہ حالت پریشانی کا باعث تھی۔ وہ حد درجہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے اشال، رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے آنسو اس کی برداشت سے باہر تھے۔ کچھ نہیں، طبیعت خراب ہے، چہرہ صاف کرتے اس نے اسے ٹالا۔ طبیعت خراب ہونے پر تم اس طرح ٹوٹ کر نہیں روتی اشال، بتاؤ مجھے صاف صاف کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا، جیسے سچ سنے بغیر وہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ اشال نے ایک دفعہ پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اذان نے زنائشہ پر ہاتھ اٹھایا ہے آج؟ سرخ چہرے کے ساتھ وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اذان سے اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کی؟ وہ ٹھنڈے مزاج کا انسان ایک پل میں انگارہ بنا تھا۔ نہیں اذلان پلیز، آپ ابھی اسے کچھ مت بولیں۔ اس نے پکڑ کر اسے روکا۔ تو ٹھیک ہے، میں زنائشہ سے بات کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے بھری سرخی تھی۔ نہیں، آپ اس سے بات نہیں کریں گے اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ صرف تمہاری ہی بہن نہیں میری بھی بہن ہے وہ میرا بھی اس سے وہی رشتہ ہے جو تمہارا۔ اشتعال دباتا وہ جھنجھلایا۔ مجھے بات کرنے دو اشال، اسے اس وقت ضرورت ہوگی ہماری۔ سر پیچھے گرائے آنسو ضبط کرتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں اذلان، اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیں، اسے خود فیصلہ کرنے دیں کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ کب تک اسے ہم ہمدردی کرتے رہیں گے اور کب تک وہ تھپڑ کھاتی رہے گی؟ پہلے باپ نے مارا، اب شوہر نے۔ زندگی میں 2 مرد ملے اسے اذلان، اور وہ دونوں مرد اسے جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں۔
کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، باپ نے باغی بنا دیا اور شوہر سے اب یہ بغاوت برداشت نہیں ہو رہی۔ دونوں اسے اپنے طریقوں سے ہینڈل کر رہے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ بھی جیتا جاگتا انسان ہے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے تن کر کھڑی ہو جائے گی تو کیا جان سے مار دو گے اسے؟ وہ حد درجہ دل گرفتہ تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اشار، وہ جذباتی ہے، وہ الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ اس کے چہرے میں بڑے بھائیوں والی ہی فکر تھی، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، یہ زندگی کافی ہے اسے سزا دینے کے لیے۔ آگے بھی اپنے لیے جان بوجھ کر جہنم نہیں خریدے گی۔ اور آپ فکر نہ کریں، بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے وہ۔ سنگ دلی کی انتہا پر کھڑی تھی اذلان نے تعصب بھری نظر اس پر ڈالی۔ وہ اسے توڑ کر اسے ہونٹوں سے جوڑ رہا تھا۔ تجھے اوڑھوں یا تیرا لباس ہو جاؤں، تیرے رنگوں میں ڈھل کر ایک احساس ہو جاؤں، ایک راحت جو ملے مجھے تیری ذات سے، تو سمندر بنے اور میں پیاس ہو جاؤں، تیرے وجود سے میرے چہرے پر خوشیوں کی دھنک، تیرا چہرہ نہ دیکھوں تو اداس ہو جاؤں۔ فقط اتنی سی خواہش ہے کہ تیری زندگی میں شامل ہو جاؤں، پھر بھلے قصہ بنوں یا قیاس ہو جاؤں، تیرے لب، تیرے ہاتھ، میرا ایک ایک نقش امر کر لیں، تو مجھے بھول نہ پائے، میں اتنا خاص ہو جاؤں۔ کب جا رہے ہو تم واپس؟ صبح ناشتے کی میز پر صرف اذان اور اشال موجود تھے۔ اتوار کا دن تھا اور اذان کا جلدی اٹھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ آج شام کو چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتا وہ بولا، زنائشہ بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں، آپ کو اسلام آباد کا سکون اچھا نہیں لگ رہا؟ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے وہ کچن میں داخل ہوتی زنائشہ کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولا۔ اشال نے پہلے اسے خشمگین نظروں سے گھورا اور پھر زنائشہ کی طرف متوجہ ہوئی جو اصلی سپاٹ انداز میں کپ میں چائے نکال رہی تھی۔ بیٹھ کر ناشتہ کرو زنائشہ، سنجیدگی آواز میں سموئی وہ اسے ٹوک گئی تھی جو کپ اٹھا کر اب کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ نہیں، میں صرف چائے ہی پیوں گی، بغیر مڑے وہ بولی اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ اشال نے متفکر نظروں سے اذان کی طرف دیکھا جو کندھے جھکا کر دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم اسے ساتھ لے کر جا رہی ہو، اگر وہ چلی گئی تمہارے ساتھ تو اس کا خیال رکھنا، اسے تنبیہ کرتی وہ کرسی پر ایک کھسکا کر اٹھ گئی۔ جیسے میں تو بس آپ کے حکم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا، اب وہ اتنا بھی جلاد نہیں تھا کہ اسے تنبیہ کیا جاتا۔ گھور کر اسے دیکھتی وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں واپس آ کر اس سے زنائشہ کو اپنے ساتھ اسلام آباد چلنے کا کہا۔ خلاف توقع اس نے بغیر کوئی اعتراض کیے پیکنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلی دفعہ اس کے رویے پر چونکا تھا۔ وہ تو کوئی تڑخا ہوا جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر یہاں اتنی خاموشی۔ شام تک رخسانہ اور تیمور بھی واپس آ چکے تھے۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ اذان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، بغیر اپنے پورشن کی طرف دیکھے جہاں لاؤنج کے دروازے میں ڈبڈبائی نظروں سے اس کی ماں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس نے ایک نظر بھی ان پر نہیں ڈالی تھی۔ معمول کے مطابق ان کے سامنے کھانے کے لوازمات رکھتی وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بغور ان کے چہرے پر پھیلی اداسی کو دیکھ رہے تھے۔ پرنم آنکھیں ان کے دل کا حال بڑی اچھی طرح سے واضح کر رہی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رات کو جب وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر کمرے میں آئیں تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے پکڑتے وہ بخوبی یہ دیکھ سکتے تھے کہ وہ وقفے وقفے سے روتی رہی ہیں۔ زنائشہ سے اتنی سنگ دلی کی توقع انہیں ہرگز نہیں تھی۔ نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اپنے پاس بٹھایا۔ تمہاری یہ گریہ زاری تمہاری طبیعت بڑی بری طرح خراب کر دے گی۔ میرا دل نہیں ٹھہرتا حیدر، اس کی زندگی سے آری نظریں میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں۔ کوئی ماں نہیں برداشت کر سکتی اپنے اولاد کو اس حالت میں۔ آنسو ایک دفعہ پھر بے قابو ہوئے تھے۔ انہوں نے متاسف نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اولاد جسے تمہاری کوئی فکر ہی نہیں، ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی چبھن تھی۔ خدیجہ نے پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھو خدیجہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ باپ ہوں، اس کا دشمنی کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں نے جو اس کے لیے بہتر سمجھا وہ فیصلہ کر دیا۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں کرتے کچھ بھی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ رسانیت سے بولے، میں جانتی ہوں یہ سب، مگر یہی نہ کہ جو وہ کہتی ہے میں بس وہی کرتا چلا جاتا۔ پل میں ان کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھ گئیں۔ اپنی جگہ آپ ٹھیک، آپ کے کیے گئے فیصلے ٹھیک، مگر حیدر کہیں نہ کہیں غلط تو ہو ہی چکا ہے نا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، مگر حیدر اولاد کی سوچ کو بھی تو کبھی پڑھ لینا چاہیے نا۔ اگر وہ بغاوت کر رہی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کی بغاوت، اس بدتمیزی کی وجہ کیا ہے؟ خواہ تو وہ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتی نا، مگر آپ نے بغیر یہ سوچے اس کے دل میں اپنے لیے بدگمانی کو پروان چڑھایا۔ اب وہ آپ سے بدگمان ہے، خائف ہے، آپ اس سے ناراض ہیں۔ درمیان میں پس تو میں رہی ہوں نا۔ وہ باپ کے ساتھ ماں سے بھی ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ آپ کو اس کی ناراضگی سے فرق پڑتا ہو یا نہیں؟
مگر میرا دل کٹتا ہے حیدر، میں نہیں برداشت کر سکتی اس کی ناراضگی، میرا دل پتھر کا نہیں ہے اور نہ ہی میں خود کو بے حس کر سکی ہوں۔ کتنے عرصے کے لفظ ٹھہ ٹھہ کر ان کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ تھکی سانس خارج کرتی وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں۔ پیچھے ساکت وجود لیے وہ جہاں کے تہاں بیٹھے رہ گئے۔ محبت صرف ماں ہی تو نہیں کرتی، باپ کا دل تو اولاد کے لیے دکھتا ہے۔ ہاں وہ بات ظاہر نہ کرے تو اور بات ہے۔ رات کے اندھیرے گہرے ہو رہے تھے جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوئی۔ شیشے کے پار بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظر ٹکائے وہ بے نیاز سی بیٹھی تھی۔ اذان نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ سفر بڑی خاموشی سے کٹا تھا۔ اسے شکر کا سانس بھرا جب کار ایک سیکیورڈ علاقے کی خوبصورت بلڈنگ کے سامنے رکی۔ وہ اکتا چکی تھی اتنے لمبے سفر سے، اس لیے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سیکنڈ فلور پر ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ 2 کمرے، چھوٹا سا لاؤنج، اوپن کچن اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ٹیرس۔ ایک ہی نظر میں وہ سارے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے چکی تھی۔ کچن میں ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ دروازہ باہر سے لاک کرتا وہ چلا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ سوچ کر اٹھی، ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ ایک ویل ڈیکوریٹ کمرہ تھا۔ وہ یقیناً اذان کا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں سوائے ایک میٹرس کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ گہری سانس خارج کرتی وہ لاؤنج میں پڑے سامان کی طرف پلٹی اور اپنا بیگ اٹھا کر اس کمرے میں داخل ہوگی۔ وہ جب منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو اذان واپس آ چکا تھا۔ اذان نے تعجب سے اسے اس کمرے سے نکلتے دیکھا مگر بغیر کچھ بولے اسے پیکٹس پکڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب واپس آیا تب تک وہ اس کے لیے کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اپنے لیے سجائی کھانے کی ٹرے اٹھا کر دوبارہ اسی کمرے میں بند ہو گئی۔ اذان کو سمجھنے میں انتہائی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ ایک خوف بھری نظر اس نے بند دروازے پہ ڈالی اور کھانا زہر مار کرنے لگا۔ وہ اس وقت کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے خالی برتن کچن میں رکھ کر وہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اسے صرف پرسکون نیند کی طلب تھی، صرف نیند کی۔ اگلے دن سے اس کی روٹین لائف شروع ہو چکی تھی۔ وہ صبح کا یا شام کو واپس پلٹتا تھا، کبھی رات کو۔ وہ سارا دن فارغ بیٹھ کر تھک جاتی تھی۔ وہ پہلی رات اسے جا کر گزاری تھی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس وقت اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چادر یا لحاف نہیں تھا۔ اپنے سامان میں سے اس نے ایک گرم شال نکال کر ہوئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی مگر نیند بھی اسی کی طرح ڈھیٹ تھی جو اس نئی جگہ پر آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ساری رات جا کر صبح کے وقت وہ کہیں جا کر سوئی تھی۔ اگلے دن اذان کے آفس جانے کے بعد اس نے اس کا کمرہ چیک کیا مگر وہاں صرف ایک ہی کمبل تھا، ایک کمبل کے سوا کچھ نہیں، اور اذان سے بات کرنا تو جیسے اس کے لیے گناہ تھا۔ اس لیے رات کو وہ وہی گرم شال اوڑھ کر سو جاتی تھی مگر یہ اسلام آباد کا قاتل سرد موسم تھا جو 2 دن میں ہی بری طرح اس پر اثر انداز ہوا تھا۔ زکام سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی اور یہ سب اذان نے بھی صرف 2 دن تک ہی برداشت کیا تھا۔ تیسرے دن ہی وہ کھانے کی میز پر وہ اسے روک چکا تھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا کھاتی؟ اس نے ہاتھ پکڑے اس کے سرخ چہرے پر نظریں ٹکائے وہ بولا، تاکہ تم ایک 3rd کلاس لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کی زحمت سے بچا سکوں۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی وہ نخوہ سے سر جھٹک کر دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اذان کا موڈ بری طرح غارت ہوا۔ کھانا واپس کچن میں رکھتے ایک سلگتی نظر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اتنے برے موڈ کے ساتھ وہ کھانا ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ صبح سے اس کے سر میں شدید درد تھا۔ ہر طریقہ استعمال کرنے کے باوجود اس میں کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ زکام کے ساتھ ساتھ بخار نے بھی اس کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور اوپر سے سورج نے قسم کھا رکھی تھی اس نے اسلام آباد والوں کو اپنا دیدار نہیں کروانا۔ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز وہ انگلیوں کی پوروں سے کنپٹیاں دبا رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ یہ موبائل اس کی ضرورت کے لیے اذان نے یہاں آنے کے دوسرے دن اسے دیا تھا۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے یس کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، زکام زدہ آواز میں سلام کرتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام زنائشہ، کیسی ہو بیٹا؟ دوسری طرف رخسانہ تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، لیکن زنائشہ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو بیٹا۔ یقیناً اس کی زکام زدہ آواز سے انہیں اس کی خرابی طبیعت کا اندازہ ہوا تھا۔ جی پھپھو، بس ہلکا سا فلو ہے، میں نے میڈیسن لی ہے، آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اب کی بار ان کی کھنک زدہ آواز اسے چونکا گئی۔ تو پھر جلدی سے سنائیں نا، وہ بے صبری ہوئیں۔ بھائی تم خالہ اور چچی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہو، انہوں نے اسے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ سچ پھپھو؟ خوشی اتنی زیادہ تھی وہ بے یقین سی ہوئی۔ ارے بالکل، لو اشال سے پوچھ لو۔ انہوں نے پاس بیٹھی اشال کو فون پکڑایا۔ اشال پھپھو سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں، اشال نے جھیمتے ہوئے جواب دیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں اشال، وہ حد درجہ خوش ہوئی۔ تمہیں بھی؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ہلکا سا فلو ہے۔
اسلام آباد کی ظالم ہواؤں نے کتنی بے رحمی سے تمہارا استقبال کیا۔ زنائشہ بے ساختہ مسکرائی، اشارت سے کچھ دیر مزید بات کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ سارا دن کسل مندی سے وہ صوفے پر پڑی رہی، بڑی مشکل سے اس نے اذان کے لیے کھانا پکایا اور جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ مزید ایک سیکنڈ بھی اس میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کو جب اذان واپس آیا تو لاؤنج خالی تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بند۔ وہ آج حد درجہ تھکا ہوا تھا۔ آج تو اس کا بے ساختہ دل چاہا تھا کہ جھنجھوڑ کر رکھ دے زنائشہ کو، مگر پھر سر جھٹکتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کمرے سے باہر آنے کے کوئی آثار نمودار نہ ہوتے دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کرتا خود ہی کچن میں جا کر کھانا نکالنے لگا۔ یہ بھی مہربانی تھی اس کی جو کھانا پکا ہوا تھا۔ کچن میں ہی کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب رخسانہ کی کال آ گئی تھی۔ السلام علیکم امی، خوشگوار انداز میں سلام کرتا وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، تم میں کوئی شرم نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ سلام کے جواب کے ساتھ ہی اسے پھٹکار پڑی تھی۔ وہ حد درجہ حیران ہوا۔ کیا ہوا امی؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ واقعی بے خبر تھا۔ تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ بھائی کو فون کر کے مبارکباد ہی دے دو؟ کیوں، بھائی نے نئی فیکٹری لگائی ہے؟ جس طرح اذلان 24 گھنٹے بس بزنس میں غرق رہتا تھا، اس سے وہ یہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ رخسانہ نے بے ساختہ اپنا سر پیٹ لیا۔ بدتمیز انسان، چچا بننے والے ہو تم سچ؟ امی، اس کے تاثرات بھی بالکل زنائشہ کے جیسے تھے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ زنائشہ نے نہیں بتایا تمہیں؟ آذان بے ساختہ گڑبڑایا۔ ابھی تو آیا ہوں میں، یہ واقعی سچ تھا، مگر خیر زنائشہ بی بی نے بعد میں کون سا بتا دینا تھا۔ اذلان کو فون کر لینا، اسے تاکید کرتی وہ فون بند کرنے لگی تھی جب کچھ یاد آنے پر پوچھا، اب زنائشہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بے ساختہ مڑ کر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اب بہتر ہے، انہیں مطمئن کر کے اس نے فون بند کر دیا، مگر خود بے ساختہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتا؟ زنائشہ بی بی اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ وہ سامنے میٹرس پر آڑی ترچھی سر پر دوپٹہ باندھے لیٹی تھی۔ اس طرح بھی انداز میں وہ آگے بڑھا۔ زنائشہ اسے کندھے سے پکڑ کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ آذان نے گھور کر اسے دیکھا۔ 2 منٹ کے اندر باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بے لچک لہجے میں بولتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جانتا تھا وہ نرمی کی زبان نہیں سمجھنے والی، مگر اس وقت اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ نرمی سے بھی کہتا تو وہ مان جاتی۔ کپڑے تبدیل کر کے گرم شال اچھی طرح اوڑھ کر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ کلینک سے واپسی پر اسے دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ ماتھا پیٹ لیا۔ خدا کی بندی، میرا بھری جوانی میں رنڈوا ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ مجھے نہیں تمہارے کمرے میں سونا، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ نامحرم نہیں ہوں میں تمہارے لیے، اور پلیز مزید تماشا مت کرنا۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر وہ کمرے میں لے آیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس کی میڈیسن سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ خائف سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی یہ دودھ اور بریڈ کے ساتھ ہی گزارا کرو۔ بڑے ٹرے میں دودھ کا گلاس اور بریڈ کے سلائس رکھے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ زبردستی سے سلائس کھانے کے بعد اس نے میڈیسنز اسے کھلائی۔ اس کا اتنا فکرمندانہ انداز پتہ نہیں کیوں زنائشہ کو رنجیدہ کر رہا تھا۔ تکیہ درست کرتی وہ چت لیٹ گئی تو وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے کے بعد لائٹ آف کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اذان کی آنکھ کراہنے کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ بے حد کچی نیند کا مالک تھا، ذرا سی آواز پر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے سائڈ لیمپ آن کیا، بیڈ کا اسے چیک لگائے۔ زنائشہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ پل بھر میں وہ پریشان ہوا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، سر میں جیسے دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ بھی کھائی تھی مگر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اچھا تم لیٹو، میں سر دباتا ہوں۔ اس کا تکیہ درست کر کے رکھتا وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ حیران تو ہوئی تھی اس کی اس قدر مہربانی پر، مگر پھر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ جب تک اسے آرام نہیں آ گیا تب تک وہ اس کا سر دباتا رہا۔ آنکھیں موندے وہ ویسے ہی لیٹی تھی جب اسے اپنی پیشانی پر دہکتا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کی سانس اندر ہی کہیں الجھنے لگی تھی، دھڑکن رک سی گئی تھی۔ اذان تیمور ناقابل تسخیر انسان اسے تسخیر کر رہا تھا جو سالوں پہلے اپنا آپ اس پر ہار چکی تھی۔ کافی دنوں بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ بخار تو جلد اتر گیا تھا مگر زکام نے اس کی مت مار کے رکھ دی تھی۔ آج دھوپ میں بیٹھی وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سورج کی نرم سنہری کرنیں سے حرارت پہنچا رہی تھی۔ کتاب میں گم وہ ارد گرد سے غافل بیٹھی تھی جب موبائل ٹون کی آواز پر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ موبائل اٹھا کر دیکھنے پر اس کے ابرو سکڑے تھے۔ اذان کی کال۔ اس وقت بڑبڑاتے ہوئے اس نے یس کا بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو زنائشہ، ہمیں ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تم ریڈی رہنا، میں بس 20 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس نے تیزی سے بات ختم کر کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے موبائل دیکھنے لگی۔ دل میں بے ساختہ اندیشوں نے جنم لیا تھا۔ یوں اچانک گاؤں کیوں؟ بے ربط سی سوچیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا اذلان کو فون کرے، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ زنائشہ حیدر چاہے کتنی بھی بہادر اور بیوقوف تھی مگر اتنی تو ہرگز بھی نہیں کہ اپنے رشتوں کو کسی تکلیف میں دیکھ سکتی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر
مگر ان کی کسی تکلیف کا سوچ کر ہی اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ اسے اذان پر بے طرح غصہ آیا، جس نے کوئی بات بتائے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ یہ 20 منٹ اس نے کیسے گزارے تھے یہ تو وہی جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بے ساختہ اس نے پوچھا تھا، ہوا کیا؟ ہم اتنی ایمرجنسی میں گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور اب منہ بند کر کے بیٹھو۔ ڈرائیو کے دوران میں باتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو میں کون سا مری جا رہی ہوں تم سے بات کرنے کے لیے؟ وہ منہ پھیر کے شیشے کی پار دیکھنے لگی، اور اذان نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ بس یہی چاہتا تھا وہ کہ وہ اس سے کچھ نہ پوچھے۔ دراصل ابھی وہ اسے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، ورنہ اتنے لمبے سفر میں زنائشہ کے آنسو اس سے ضرور گاڑی ٹھکوا دیتے۔ کچھ دنوں سے ان کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہتا تھا، اور یہ تب سے ہوا تھا جب زنائشہ ان سے ملے بغیر اسلام آباد گئی تھی۔ دن بہ دن بڑھتی ٹینشن ان کے فشار خون کو حد سے زیادہ بلند کر گئی۔ حیدر کسی کام کے سلسلے میں شاہد کے ساتھ جہلم گئے تھے۔ معمول کے کام نپٹاتے وہ ایک دم سے چکرا کر نیچے گر گئی۔ کافی دیر بعد جب ایشال اس طرف آئی تو انہیں بے ہوش پڑے دیکھ کر اپنی بے ساختہ نکلنے والی چیخ کو روک نہیں سکی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر باقی سب بھی دوڑے چلے آئے تھے۔ امو نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ رخسانہ نے عائزہ اور صدف کے ساتھ مل کر ختیجہ کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈالا۔ ایشال کی رو رو کر بری حالت تھی۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر رخسانہ نے اسے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ ہسپتال پہنچ کر تیمور نے حیدر اور شاہد کے ساتھ ساتھ اذلان اور روحان کو بھی اطلاع دے دی۔ البتہ اذان کو کال اذلان نے کافی دیر بعد کی تھی۔ ختیجہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور ان کی بے ہوشی نے سب کو ہی حواس باختہ کر دیا تھا۔ بہرحال کافی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ تبھی اذان کو اطلاع کرنے کا خیال آیا تھا۔ اسلام آباد سے گاؤں تک کا فاصلہ 3.5 گھنٹے کا تھا، اور انتہائی ریش ڈرائیونگ کے بعد اذان اسے لایا تھا تو کہاں؟ CMH جہلم۔ زنائشہ کا بری طرح دل دھڑکا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی، مگر اب اسپتال کی بلڈنگ کو دیکھ کر وہ دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاپ پاک کر کے وہ اس کی طرف گھوما۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب ٹھیک ہے ختیجہ، ممانی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ وہ بتانے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہا تھا، مگر اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ اسے بس اس کے ہلتے لب نظر آ رہے تھے، کانوں میں تو بس جیسے سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ مشکل چل پا رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی سے بھی متعلق برا خیال آیا ہو، مگر ماں سے متعلق نہیں آیا تھا، اور اب وہی ماں یہاں اسپتال میں اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے، مگر مشکل سے ہی خود پر قابو رکھتے وہ لمبی راہداری مڑی تھی، اور سامنے ہی ایک کمرے کے باہر اذلان کھڑا غالباً انہیں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ اذلان بھائی، امی، وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ زنائشہ گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، تم دیکھو جا کر اندر، بالکل ٹھیک ہیں وہ اسے تسلی دے کر اذان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ ایک پل بھی رکے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود سب افراد دروازے میں بت بنی کھڑی زنائشہ کی طرف متوجہ ہوئے، مگر زنائشہ تو بس ختیجہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد مگر آنسو نکل ہی آئے تھے، قطار در قطار اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ وہ بھاگ کر ختیجہ کے سینے سے جا لگی تھی، اور ختیجہ، وہ تو بس تڑپ تڑپ کر روتی زنائشہ کو بس چومتی جا رہی تھی۔ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتا اذان ایک پل میں واپس پلٹا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر وہ چونکا۔ اپنی بیوی کو اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں، جیسے بیوی پر ہاتھ اٹھاتے تو تمہیں قطعاً برا نہیں لگتا، اس نے بھرپور طنز کیا۔ اذان بے ساختہ سٹ پٹایا۔ انسان ہو، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اب کیا ہاتھ ہی کاٹ دوں؟ اس نے منہ بنایا۔ میں ہوتا نا تو کاٹ بھی دیتا۔ اذلان نے کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی تھی۔ اب میں آپ سے زن مریدی میں آگے تو نکلنے سے رہا۔ آواز آہستہ تھی، مگر اذلان سن چکا تھا۔ خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا جوابی وار کرنے ہی لگا تھا کہ روحان کی آمد پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ دوسری بار وہ کافی دیر کے بعد اندر گیا تھا، اتنی دیر کہ زنائشہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر نہیں، وہ تو اب حیدر کے کندھے سے لگی سونسو کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کے آنسو سے بے چین کر رہے تھے۔ ختیجہ سے حال احوال پوچھنے کے دوران وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال دیتا، جو لگتا تھا آج ہی آنسوؤں کے سمندر بہا دے گی۔ حیدر کے ساتھ اس کے اس رویے پر وہ بالکل حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا اسے بظاہر سخت، مگر اندر سے بہت نرم ذرا سی آواز اسے پگھلا سکتی تھی، اور ان کے ذرا سے پیار نے اسے انہی کے بازوں میں منہ چھپا کر اشک بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں یہ رشتے، تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی شفقت اور برسوں کی بدگمانی۔ غصہ اس طرح دل سے نکلتا ہے جیسے کبھی دل میں جگہ ہی نہ پائی ہو۔ اس کے سفید چہرے پر سرخی نمایاں پھیلی، اور یہ خوبصورت سا امتزاج اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر سے نظر ہٹاتا وہ اٹھ گیا۔ کبھی کبھی تو یہ دل بھی عجیب سی خواہشیں کرتا ہے۔ اب یہاں ہسپتال میں وہ اس کی پلکوں پر اٹکے قطروں کا ذائقہ تو چکھنے سے رہا۔ سر جھٹکتا وہ باہر نکل گیا۔ ختیجہ کو اگلے دن ڈسچارج کیا جانا تھا۔ اذان واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ حیدر نے خود ہسپتال میں رکنے کا فیصلہ کر کے ان سب کو
उन सब को घर जाने का हुक्म सादिर कर दिया। उसे कार से निकलते देखकर आयजा भागकर उससे लिपटी थी। आ गई तुम्हें घर की याद, खबीस इंसान, तुम तो इस तरह नाराज होती हो, जान ही निकाल देती हो। उसे भींचे वो उसे लताड़ भी रही थी और वो मुसलसल मुस्कुराती उसकी प्यार भरी डांस सुन रही थी। तुम लोग कौन सा मुझे राजी रखने की कोशिश करते हो? माशाल्लाह, एक आप ही तो रह गई हैं जिनके आगे पीछे फिरकर हम राजी रखने की कोशिश करें। लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ रखे वो उसे घूर रही थी। जवाबन वो उसे जबान चढ़ाती शाल की तरफ बढ़ गई। उसे यहाँ आए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अजान ने इन दिनों में उससे कोई राब्ता नहीं किया था। वो एक दफ़ा भी घर नहीं आया था। उसे कोई फ़ोन कोई मैसेज करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बज़ाहिर तो ये ज़रूरत उसे भी महसूस नहीं थी, मगर दिल था कि अजीब ही तकाज़े करता था। अब वो अपनी अना को आगे रखती या दिल को आज हफ्ता था, और पता नहीं क्यों उसे सुबह से ये आस थी कि वो आज आ जाएगा। और वो वाकई आ गया। शायद ऑफिस से सीधा गाँव आया था। वो लॉन में बैठी उसे ही देख रही थी, जो कार से निकलता एक नज़र भी उसकी तरफ देखे बगैर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया था। और वो जो उसकी मुंतज़िर थी तिलमिलाकर पैर पटकती अंदर की तरफ बढ़ गई। उसकी मुस्तकिल रिहाइश खदीजा की तरफ ही थी। अपने कमरे में आकर वो इधर से उधर गुस्से से तिलमिलाती चक्कर काटने लगी। फिर थक खाकर बेड पर बैठ गई। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्यों बेसब्री हो रही थी उसके लिए। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब सभी अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तराहत थे, वो उस वक्त भी खिड़की में खड़ी बाहर अंधेरे को घूर रही थी। उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई थी। वो कदम कदम चलता उस तक आया। कोई खौफ खुदा नहीं है तुम्हें? इतने दिनों बाद शौहर घर आया है, बजाय इसके कि तुम कमरे में तैयार श्यार होकर इंतज़ार करती, यहाँ खड़ी मुराकबे में गुम हो। उसके कंधों पर हाथ रखे उसने अफसोस भरी नज़र उस पर डाली। शौहर तो जैसे मरा ही जा रहा है ना बीवी को देखने के लिए। जानबूझकर अनजान बन जाने वाले शौहर को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। उसका गुस्सा निकालने का भी अपना ही तरीका था। उसने ऐसे सर धुना जैसे उसने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया हो। खैर, मुँह तो अब तुमने मेरे ही लगना है, मगर खैर सुनो, मुझसे नहीं होता। दलीलें दूँ, मिसालें दूँ, मेरी आंखों में लिखा है मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके कान के पास झुका। वो एक पल को तो उसे मुंजमद ही कर गया था, मगर अगले ही पल उसके हाथ अपने कंधों से झटकते वो उससे दूर हुई। बस बस मोहब्बत, उस वक्त ये मोहब्बत कहाँ जा सोई थी जब थप्पड़ मारा था मुझे। बस करो खुदा की बंदी, 700 बंदों से बेइज्जत करवा चुकी हो तुम मुझे। वाह, 700 बंदे, अभी तो मेरे बाप को नहीं पता चला कि तुमने थप्पड़ मारा था मुझे। हाँ, तो तुम्हारे बाप ने भी तो थप्पड़ मारा था तुम्हें। वो बस अपना थप्पड़ ही मेरे मुंह पर बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी दूसरे की इतनी हिम्मत करने पर वो उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे उसकी। और ये तो खैर वो भी जानता था, इसलिए एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर घूर कर उसे बोला, आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे वो। जुनायशा ने मुस्कुराहट होंठों में दबाई। अब हाथ ना लगाना मुझे। मुंह लगा लूँ? उसके करीब आते वो भरपूर शरारत से बोला। जुनायशा ने घूर कर उसे देखा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? वो कानों तक सुर्ख पड़ चुकी थी। अब बीवी से शर्म करता तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ ही लगूंगा, वो उसे करीब करते हुए बोला। अब बस भी कर दो यार, मुझसे प्यार से बात करना तो तुम गुनाह ही समझती हो। जैसे की थी प्यार से बात, तुमसे हजम नहीं हुई थी। मुंह बसूरती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वैसे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हें मुझसे उस बकवास की। माफ़ी नहीं मांगूंगा, इजाला करूंगा। उसकी पेशानी से नरमी से बाल हटाते हुए मोहब्बत की मोहर सबत की थी। जुनायशा की धड़कन एक पल को रुकी। मुझसे पूछोगी नहीं मैं कब मुब्तला मोहब्बत हुआ? नहीं, जब मुझे अब तक मालूम नहीं हो सका कि मैं कब मुब्तला मोहब्बत हुई थी, तो तुमसे क्या पूछूं? उसकी आंखों में देख थी। वो मुस्कुराई। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधकर उसे अपने साथ लगाया। मेरी मोहब्बत पर इसी तरह ही यकीन कर लोगी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना ज़रूरी है? उसके कंधों पर थोड़ी चिकाए वो कदरे मासूमियत से बोला। नहीं, सबूत ज़रूरी है। मैं बगैर सबूत के किसी चीज़ पर यकीन नहीं करती। उसके सीने पर सर रखे वो दो टोक बोली। और अगर मैं ये सबूत ना देना चाहूँ तो दूसरा कमरा तो वहाँ वैसे भी मौजूद है। वो मुकम्मल इत्मीनान से बोली तो वो करंट खाकर सीधा हुआ। ख़बरदार, अगर अब तुमने उस कमरे को उस नीयत के लिए इस्तेमाल किया। फरिश्ते सारी रात फरिश्ते सारी रात लानत भेजेंगे तुम पर। वो जैसे अब उसे डरा रहा था। वो खिलखिलाती हुई उससे अलग हुई, मगर फिर किसी सोच ने उसकी मुस्कुराहट सुकेड़ दी थी। अब रूज का आकर वो तनक कर बोली, उस रात हिजड़े की किस बात पर तुम मुस्कुरा रहे थे? आज़ान ने कराह कर आंखें बंद की। यानी कि ये तो तय था, जुनायशा हैदर आज की रात आसानी से हरगिज़ उसे बख्शने वाली नहीं थी। तुम्हें क्या लगा? मुबहम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैली। कोई डेट शेट फिक्स कर रहे थे?
मशकूक नज़रों से उसे घूरती वो उसका दिमाग भग से उड़ा गई थी। खुदा को मानो जुनाइशा, मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? तो फिर क्या आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे? वो खफा खफा सी उसे बहुत अच्छी लगी। मुस्कुराहट होंठों में दबाए वो एक कदम उसके करीब हुआ। जुनाइशा ने उसके सीने पर हाथ रखा, अपने और उसके दरमियान फासला बरकरार रखा। इतना जुल्म! शरारत उसकी आंखों से छलक रही थी। जुनाइशा के चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड आवीज़ा था। वैसे इस तरह से जेलस होती हुई बहुत अपनी अपनी सी लगती हो। उसकी छेड़खानी पर वो तड़क कर बोली, जेलस होती है मेरी जूती, अब खबरदार मेरे पास आए तो जाना अपनी उस शीमेल के पास। उसके मुंह बनाने पर अजान का दिलकश कहकहा बेसाख्ता था। उसने अबरू सुकेड़ कर घूर कर उसे देखा। अजान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके चेहरे के गिर्द हाथ रखे वो उसकी आंखों में झांक कर बोला, उसने सिर्फ नाम पूछा था मुझसे, मगर सच बताऊं उस रात तुम मुझे इतना बेबस कर चुकी थी कि मुझे सिवाय तुम्हारे वजूद के हर चीज़ से बेजारी महसूस हो रही थी। अगर गौर से देखती तो जान जाती वो मुस्कुराहट नहीं थी, होंठों को सिर्फ थोड़ा सा खींचा गया था। जुनाइशा, अजान तैमूर अपने तसव्वुर में भी तुम्हारे सिवा किसी और का वजूद लाना गुनाह समझता है। उसकी आंखों में बेसाख्ता नमी फैली। अजान के सीने में चेहरा छुपाकर उसने पुरसुकून अंदाज में आंखें मूंद ली। इस इकरार के लिए इसने बहुत इंतज़ार किया था, मगर अब जैसे हर चीज़ मुकम्मल थी। अल्लाह ने उसे अजान तैमूर देकर उसका हर शिकवा ख़त्म कर दिया था। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसकी दुआ, अजान तैमूर, उसकी तिश्ना ख्वाहिशात की तकमील, उसकी मुकम्मल ज़िंदगी, उसका पहला ख्वाब। ये तो दिल था कि तुम पर आ गया, वरना हम कीमती पत्थरों को भी उठाया नहीं करते। ये माना कि तुम हसीन हो, मगर ये भी सुन लो, हम हसीन लोगों से दिल लगाया नहीं करते। जिससे करते हैं प्यार बस एक बार ही करते हैं, बार बार हम भी किसी को सताया नहीं करते। तुम तो अपने हो, तुमसे क्या पर्दा, वरना हम राज़े दिल किसी को सुनाया नहीं करते। तुम कह दो तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर, वरना हम जिंदगी दाव पर लगाया नहीं करते। इसके साथ ही इस खूबसूरत से जॉइंट फैमिली बेस्ड कज़न बेस्ड नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये खूबसूरत सी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।